मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक, ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है। जिसको आका की दीद होती है उस मुसलमान की ईद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह पाक का बेहद एहसान है कि हमें माह रमज़ान अता फ़रमाया और माह रमज़ान के ठीक फ़ौरन ही बाद में हमें ईद की खुशियाँ नसीब फ़रमाई। अल्लाह पाक ने माह रमज़ान में हम पर बेहद फ़ज़ल किया, बेहद करम किया, और उसका कितना बड़ा एहसान है कि जो मुसलमान 30 दिन माह रमज़ान में रोज़ा रखता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, रातों में तरावी की नमाज़ पढ़ता है, उसको इनाम की सूरत में अल्लाह पाक ईद की खुशियाँ अता फ़रमाता है। तो ईद की खुशियाँ अल्लाह पाक ने हम सब को अता फ़रमाई हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी खुशियाँ अता करें, आखिरत में भी खुशियों से, नेमतों से माला माल फरमाएँ। तो माशाअल्लाह आप सब भी ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे। FGN चैनल पर आप मुख्तलिफ़ सिलसिले ईद से रिलेटेड देख रहे हैं। हमारा भी प्रोग्राम जो है वो हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम है बुज़ुर्गों की ईद। जी हाँ, ईद मनानी चाहिए, मगर अपनी खुशियों में, ईद की खुशियों में अपने बुज़ुर्गों को ज़रूर याद रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ईद के सेलिब्रेशन में, अपनी खुशियाँ मनाने में हम अपने बुज़ुर्गों को फरामोश कर बैठे, क्योंकि उनके हम पर बेशुमार एहसानात हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे मुतालिक भी कुछ बातें करेंगे, ईद की बरकतें भी हासिल करेंगे, ईद के फ़ज़ाइल भी सुनेंगे, और इंशाअल्लाह कुछ इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये ना सोचें कि बुज़ुर्गों की ईद टाइटल है तो सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए ये प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये प्रोग्राम बच्चों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, और बुज़ुर्गों के लिए भी है, इस्लामी भाइयों के लिए भी है, इस्लामी बहनों के लिए भी है। हमारे प्रोग्राम के गेस्ट को आइए सबसे पहले आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। माशाअल्लाह, जैसा कि आपने प्रोमो भी हमारा देखा होगा, इस प्रोग्राम में एक खुसूसी शिरकत है, और वो शिरकत है हिंद मुशावरत के निगरान रुकन शुरा सैयद आरिफ शाह साहब की। तो माशाअल्लाह हमारे बीच आरिफ शाह साहब मौजूद हैं। मैं शाह साहब को अपने प्रोग्राम में खैर मकदम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद आपको। आपको भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमारे साथ होंगे इस प्रोग्राम में दावत इस्लामी इंडिया के कुछ सीनियर मुबल्लिगीन जो अवाइल से, इनिशियल पीरियड से दावत इस्लामी इंडिया के दीनी काम को अंजाम दे रहे हैं। तो माशाअल्लाह कुछ मशहूर इस्लामी भाई, कुछ सीनियर मुबल्लिगीन हमारे प्रोग्राम की रौनक बनेंगे। तो आइए उन्हें भी इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले मेरे दिल के करीब हाजी अबू बकर भाई माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। मैं इन्हें भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हुज़ूर आप? अल्लाह का एहसान है। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने हमें याद किया। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप माशाअल्लाह, सदरी पहने माशाअल्लाह, बहुत प्यारे दिख रहे हैं। आपसे ज़्यादा तो नहीं लगता। खूबसूरती का राज इंशाल्लाह दौरान सिलसिला पूछेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी इसी से पता चल रहा है कि प्रोग्राम कुछ यूनिक होने वाला है, डिफरेंट टाइप की गुफ्तगू होगी। जहाँ दो दो सादात इकराम हो, आले रसूल हो, सैयदजादे हों, तो वो तो रौनक में इजाफा करने का बाइस बनेंगे ही बनेंगे। माशाअल्लाह दूसरे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, हाजी अमीन सलाह भाई माशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम में रौनक अफजा हुए हैं। तो हाजी साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, जज़ाकल्लाह। आपने हमें बुलाया आज के इस मुबारक मौके पर, और आपको सबसे पहले तो ये भी मुबारकबाद दूँ जी कि दावत इस्लामी ने ये जो इनकलाबी प्रोग्राम बनाया जी, उसके लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। बहुत कि शुक्रिया। बुजुर्गों की ईद नामी प्रोग्राम जो है ना 70 साल का होने आया, कहीं पर मैंने किसी चैनल पे मैंने नहीं देखा। आज पहली मरतबा FGN चैनल पर देखने मिल रहा है, इसलिए भी मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। जज़ाकल्लाह हुज़ूर, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको माशाअल्लाह। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी इंडिया हाजी शब्बीर साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, और हाजी साहब को भी मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।
امید ہے کہ آج کی سوئیوں میں مزہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. یعنی لوگ لطف اندوز ہو کے ان نعمتوں کو حاصل کریں گے کہ بالخصوص وہ جن کے بارے میں ہم نے فرمایا کہ بزرگوں کو فراموش کیا جاتا ہے. جی جی. تو جب آپ کچھ ان کی تمہید کلمات کہہ رہے تھے جی. اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ دینے کے بعد اگر جنہوں نے فراموش کیا ہوگا عید کے دن دکان ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کون سا تحفہ لے کر آئیں اچھا، کہ اپنے بزرگوں کو دے خوشی حاصل کیا کریں. بات ہے، سبحان اللہ. ہر سلسلے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، یہ سلسلے کا مقصد بھی ہے جی ماشاء اللہ. اپنے بڑوں کا، اپنے سینئر کا، اپنے گارجین کا جی احسان نہ بھولے. حدیث ہے نا کہ جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. ہمارے گارجین کے تو وہ احسانات ہیں کہ جی کبھی ہم فراموش کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ کرے کہ ہر گھر میں اپنے بڑوں کا خیال کرنا یہ سب کو میسر آ جائے. آمین، اللہم آمین، اللہم آمین. موجودہ دور میں ماشاءاللہ بہت اسلامی بھائی نعت خوانی کرتے ہیں، مگر کچھ اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں کہ جو برسہ برس پہلے سے جو ہے وہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں نعت خوانی کرتے آئے ہیں. تو ایسے ہی اسلامی بھائی ہیں جو بہت ہی پرانے مبلغ بھی ہیں، بہت ہی پیارے نعت خواہ ہیں، ابھی بھی نعت خوانی کرتے ہیں، مگر بہت پہلے سے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم نے کچھ سینئر مبلغین کو اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے. تو عبدالرشید عطاری ماشاءاللہ یہ تشریف فرما ہے اور ماشاءاللہ بہت پیارے نعت خواہ ہیں. تو ان سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم کلام سنیں گے. عید کی بہت بہت مبارکباد آپ کو حضور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے پروگرام بزرگوں کی عید، اور سب سے پہلے ہم بڑھیں گے رکن شورا عارف شاہ صاحب کی طرف. میں چاہوں گا باپو آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ عید یہ جو لفظ ہے جس کو ڈیفائن اگر کریں تو خوشی منانا، سیلیبریشن، تو اللہ پاک نے ہمیں عید کی خوشیاں عطا فرمائی ہیں. یہ بڑا مبارک دن بھی ہے، تو اس کی کیا برکتیں ہیں احادیث کی روشنی میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. سلمان بھائی، اول تو یہ ہے کہ ہم اس بات پر اللہ پاک کا شکر بجا لائیں. جی اللہ پاک نے ہمیں رمضان عطا کیا، ماشاءاللہ. ماہ غفران، ماہ فرقان ہمیں عطا کیا، جی اور اس کے فوراً بعد عید عطا کی. سبحان اللہ. سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہم شروع کرتے ہیں تاکہ حدیث کا فیضان بھی ملے. سبحان اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا. فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا عید کے دن بخشش کا پروانہ مل رہا ہے. کیا بات. اور یقین مانیں اتنا برکت والا دین ہے سلمان بھائی. جی ہمارے ماشاءاللہ سینئر اسلامی بھائی بھی بیٹھے ہیں. ایک اور بڑی پیاری بات آپ کو سنا دیتا ہوں سبحان اللہ. کہ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ اللہ پاک نے عید الفطر کے دن جنت کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. کیا بات. اور درخت طوبہ عید الفطر کے دن بویا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جبریل کا وحی کے لیے عید الفطر کے دن انتخاب کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور فرعون کے جادوگروں کی توبہ بھی اللہ پاک نے عید الفطر کے دن قبول فرمائی. سبحان اللہ. تو یہ دن بڑا مبارک ہے. جی اللہ پاک کرے کہ عید کا دن ہم ایسا گزارنے میں کامیاب ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اس کے محبوب اس سے راضی ہوں. جی ماشاءاللہ. باپو ماشاءاللہ آپ نے ہمیں عید کی خوشیوں کے تعلق سے اور عید کی برکتوں کے تعلق سے بتایا، احادیث بھی سنائی. ماشاءاللہ بڑا تاریخی دن ہے، کچھ سیکھنے بھی ملا ماشاءاللہ کہ عید کو تو ہم اس طرح سے لیتے تھے کہ رمضان کے بعد جو ہے وہ انعام کا دن ہے، بٹ ماشاءاللہ کچھ ہسٹوریکل ایونٹس بھی اس دن پیش آئے ہیں، تو یہ بھی ہمیں سیکھنے ملا. باپو ہم چاہیں گے کہ جو ہے وہ کچھ جنرل گفتگو آپ کے ساتھ کریں اور ہمارے سینئر اسلامی بھائیوں کے ساتھ کریں، ہمارے مبلغین کے ساتھ کریں کہ عید جو ہے وہ کیسے منانا چاہیے، اور جو ہے وہ کیونکہ ہمارے پروگرام کی تھیم ہے بزرگوں کی عید، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس میں کچھ اس طرح سے کریں گے کہ آج عید کیسے منائی جاتی ہے اور کچھ سالوں پہلے یعنی 20-25 سال 30 سال پہلے عید منانے کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا. تو اسی سے ہم شروعات لیں گے. میرا پہلا سوال جو ہے وہ رکن شورا سے بھی ہے. تو باپو آپ کی ویسے ایج کتنی ہے؟ 44 کمپلیٹ ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
تو باپو آپ نے اپنی لائف میں جو ہے وہ تقریباً جب سے ہوش سنبھالا ہے تو 39-40 ایئرس سے تو آپ نے عید دیکھی ہوگی, دھیان توجہ میں ہوگی آپ کو. تو میرا سوال آپ سے بھی ہے اور ہمارے گیسٹ اسلامی بھائیوں سے بھی ہے کہ عید منانے کا جو انداز ہے یہ آج سے 25-30 سال پہلے کا جو ہوا کرتا تھا اور آج جو عید منانے کا طریقہ ہے, تو یہ دونوں انداز میں کتنا فرق ہے؟ اگر اس کو یوں لیا جائے 25-30 سال پہلے جنہوں نے جوانی میں عید دیکھی ان سے پوچھ لیا جائے, اچھا اور پھر اس کے بعد جس نے جوانی میں عید دیکھی پھر اس سے پوچھ لیا جائے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. یعنی یوں کہ ہمارے جو سینئر اسلامی بھائی ہیں انہوں نے 25-30 سال پہلے اپنی بھری جوانی میں عید دیکھی ہے, جی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں بتا پائیں گے کہ پہلے عید کیسی منائی جاتی تھی. جی پھر آپ جیسا حکم فرما دیں. صحیح. تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم حاجی صاحب کی, حاجی امین صلاح بھائی کی عمر جو ہے وہ ہم سب میں سب سے زیادہ ہے. بھائی صاحب آپ جب چھوٹے تھے, چھوٹی عمر تھی آپ کی, کم سنی کا عالم تھا, تو اس وقت عید کیسے منائی جاتی تھی اور آپ کو کمپیئر کرنا ہے آج کے طریقے سے, ڈفرنس کیا ہے آج کا عید منانے کا طریقہ اور آپ کے بچپنے میں عید منانے کا طریقہ؟ لیکن میرا ایک اس میں یہ ہے, جی آپ نے مجھ سے میری عمر پوچھ لی, جی 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 حاجی صاحب سے نہیں پوچھی. حاجی صاحب سے حالانکہ میرے تو آدھے کالے آدھے سفید ابھی ہے, حضرت کے تو پورے سفید ہے. حاجی صاحب آپ اپنی عمر بھی بتا دیں. جی نیئر اباؤٹ 70 ماشاء اللہ, کیا بات ہے. یہ رننگ ہے. جی اور میں نے جہاں تک مجھے یاد ہے جی کہ مجھے شعور یعنی عید کا یہ 6-7 سال کی عمر میں آ گیا, یعنی نیئر اباؤٹ 61-62 میں جو ہے یہ شعور آ گیا تھا کہ عید ہے اور عید آنے والی ہے. کیوں کہ تیاری ہو رہی ہے, کپڑے لایا جائے, کھانے پینے کا انتظام کیا جائے, کیونکہ ہر جگہ پہ اس وقت اتنی خوشحالی اکانومی نہیں تھی, حتیٰ کہ بمبئی تک بھی اتنی خوشحالی نہیں تھی اس وقت, بڑی ہی غربت کا دور تھا. لیکن عید کا جب موقع آتا تھا تو لوگ جو ہے اپنی پوری جو بھی اکانومی ہوتی تھی تو اپنے بچوں پہ لگا دیتے تھے, اپنی گھر کی عورتوں پہ لگا دیتے تھے. کون؟ یہ بزرگ, جی 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 جن کے لیے ہم آج یہ سلسلہ جی کر رہے ہیں. جناب, جی جو بھی بچت کی ہوئی ہے, بہو کو دے دو, بیٹی کو دے دو, بچوں کو یہ دو, ان کو یہ دو, ان کے لیے دفتر لاؤ, ان کے لیے جو یہ لاؤ یہ لاؤ. تو وہ اپنی پوری کیپٹل جو بزرگ جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو عیدی کی شکل میں دیتے تھے, اسے کہتے تھے عیدی. اچھا, یہ اب عیدی کی جو جستجو ہے نا وہ صرف ہم جیسے بچوں کو ہی نہیں تھی, جی عورتوں کو بھی تھی, بہو کو بھی تھی, بیٹیوں کو بھی تھی کہ اب ہمیں عید میں کون سے کپڑے مل رہے ہیں. جی تھوڑی اور کیپیسٹی زیادہ ہے تو گہنے بھی دیے جاتے تھے. جی 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 اچھا, آپ کون سے سن کی بات کر رہے ہیں؟ میں 62 کے آس پاس کی ٹھیک بات ہے, کر رہا اوکے. ہوں. اب آج کا جو دور چل رہا ہے, موجودہ دور, اس میں عید بنانے کا طریقہ جو ہے کافی ڈیفرنٹ ہو گیا ہے, بہت بدل گیا ہے. اب بچے جو ہے ان کو کپڑوں میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. کیوں؟ سال بھر کپڑے آتے رہتے ہیں. اچھا, اب ان کا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے. اسی طرح بڑوں کا چینج ہو گیا ہے, عورتوں کا چینج ہو گیا ہے. لیکن جنہوں نے بچپن سے جو عیدیں دیکھتے آ رہے ہیں تو ان کا جو نظریہ ہوتا تھا وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ نماز پڑھ کے قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان سے پھر فاتحہ اور یہ کر کے جو ہے وہ آتے ہیں بیچارے اور اپنے گھروں میں سب سے السلام علیکم. کیوں کہ آج جو عیدی کی جو ہے نا کسی کو جستجو نہیں ہے تو نہیں ہے, تو یہ بیچارے آتے ہیں السلام علیکم کیسے, ارے ابو آ گئے, وہ دوپٹہ صحیح کر کے ہاتھ چومتے سب. جب بس اس طرح کی جو ہے بزرگوں کی عید ہو گئی. یعنی میں آپ کے اگر جملوں کی شارٹ میں سمرائز کروں تو وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ آج بھی عید ملنا ہو رہا ہے باپو, بٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فارملی لیا جا رہا ہے. ایک جو ہے وہ جس طرح پہلے اہتمام ہوتا تھا, اہتمام کے ساتھ بزرگوں کا خیال رکھا جاتا تھا, وہ آج نہیں ہے. آج فارملی ملاقات کی جا رہی ہے, بس ایک جو رسم ادا کی جا رہی ہے. اس پر میں بولنا چاہوں گا, جی یعنی یہ کلام بالکل نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, آج بھی کئی ایسے گھرانے ہیں جو بزرگوں کی بہت تعظیم کرتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت عزت کرتے ہیں, ماں کے قدموں میں بیٹھتے ہیں, جی ماں کا باپ کا ادب کرتے ہیں. جی آپ کے جو سلسلے میں آتے جنید بھائی ماشاءاللہ, زیادہ دور کیوں جاتے ہیں؟ جی 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 یہ جنید بھائی ماشاءاللہ ڈیلی اپنے والدہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں. ماشاءاللہ, کیا بات. بمبئی میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, جی جی الگ الگ رہنا ہوتا ہے, کمبائن فیملی اتنی ترکیب بن نہیں پاتی. تو اس طرح کے کئی جوان ابھی بھی ہے
جی یہ حاجی صاحب کا بیٹا ہے یہ ان کے قدموں میں رہتا ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ ایسے افراد بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں. جی ایسا نہیں ہے الحمدللہ. اور پھر جب سے امیر علیہ سنت نے یہ بزرگوں کی عید منانے کا نعرہ دیا ہے، ماشاء اللہ. آپ یقین مانیں اتنی بڑی تعداد میں جوانوں کی اصلاح ہوئی ہے. یہ جو جوان تھے نا کہ بھائی عید کے دن ہم پہاڑوں میں جائیں گے تو گھومنے کے لیے جائیں گے، ساحل سمندر پر جائیں گے تو فلمیں دیکھیں گے تو فلاں جگہ جائیں گے، الٹ سلٹ کام کریں گے. جی تو ایک تعداد جوانوں کی ہے کہ اس مرد کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جی یہ بزرگوں کے ساتھ مل کر منا رہے ہیں. سبحان اللہ. عجیب بزرگوں کی بات کر رہے ہیں آپ. تو یہ مرد کامل نے تو کیا سے کیا کر دیا. کیا بات. تو ہمارے اسلامی بھائی تو ماشاءاللہ بقرعید کے دنوں میں دیکھو میٹھی عید تو میٹھی عید ہے. جی 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 بقرعید کے دنوں میں بھی جی یہ اسلامی بھائی گاؤں دیہاتوں میں جا کر غریب محلوں میں عید منا رہے ہیں. سبحان اللہ. غریبوں کا بھی یتیموں خیال کے کریں. ساتھ عید منا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ یقین مانیں کہ وہ جو قیدی ہیں ان کے ساتھ عید منا رہے ہیں. جی جی جیل خانہ جات میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے. آپ کی بات ویلڈ ہے. آپ کی بات کو بھی میں منع نہیں کر رہا ہوں. اس کا پرسنٹیج کم ہے. کس کا؟ جن کا میں ذکر کر اچھا رہا ہوں ٹھیک ہے. ان کا پرسنٹیج کم ہے لیکن ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا باپو یہ جو آپ نے فرمایا نا بالکل صحیح فرمایا. یعنی اگر وہ پرسنٹیج کم ہے جو بزرگوں کی عزت کرتے ہیں اور جو کر رہے ہیں، تو میرا تو یہ تجربہ ہے یہ کہ یہ جو کر رہے ہیں نا اس میں میجورٹی پیپل پرسنٹ اسلامی بھائی جو ہے نا وہ دعوت اسلامی سے سیکھے. اگر امیر علیہ سنت نے اس طرح کی سیکھ، اس طرح کی نصیحت اور بزرگوں کا احترام، تو شاید جو ماحول سے بالکل دور ہے وہ جس طرح پیش آ رہے ہیں ویسے ہی آتے ہیں. یعنی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے. جی. جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہے، امیر علیہ سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہے، تو مدنی مذاکرے جو دیکھتا ہے تو اسے جو ہے وہ اس طرح کی صحبت ملتی ہے تو وہ اس طریقے سے جیسا آپ بات کر رہے ہیں کہ بزرگوں کا خیال بھی کرتے ہیں. عید ہی نہیں بلکہ نارمل ڈیز میں بھی وہ اپنے بزرگوں کو فراموش نہیں کرتے ہیں. بٹ باپو کتنے ایسے دینداری کتنوں میں ہے. آج پرابلم یہ ہے کہ دینداری کا فقدان ہے اور دنیا لگی ہوئی ہے، پیسہ لگا ہوا ہے اور دین سے ایسی دوری ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے والدین سے بھی لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے جو سینئر اسلامی بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی جوانیوں میں دیکھا ہوگا جی کہ وہ ایک دور تھا جہاں علماء کا آنا جانا بہت تھا. ماشاء اللہ. جیسے بمبئی میں ماشاءاللہ بڑے بڑے اکابرین یہاں آئے، بڑے بڑے شہروں میں آئے. سبحان اللہ. ابھی ہوتا کیا تھا کہ پہلے ان علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا ایک ذہن ہوا کرتا تھا. کیا بات ہے. پہلے یہ ہوتا تھا نا شبیر بھائی کہ ایسا نہیں کہ میرا پیر تیرا پیر، ایسا تھا نہیں سسٹم. گاؤں میں شہر میں یا کہیں پر بھی کوئی بڑے عالم دین آئے، کوئی شیخ آ جائے تو سارے حلقے والے یعنی مختلف سلسلے والے اسلامی بھائی اس پیر صاحب کی زیارت کے لیے جاتے تھے. علماء سے کنیکٹڈ تھے. ہاں مشائخ سے کنیکٹڈ تھے، علماء سے کنیکٹڈ تھے. ماشاءاللہ. وہ ایک تھا اویئرنیس تھا کہ عید ہے یہ عید. جی صحیح. یہ جو فقدان ہوا ہے کہ علماء سے کنیکشن میں کمی، کانٹیکٹ میں کمی، رابطے میں کمی. شبیر بھائی کے بیانات میں بھی یہ سنا ہے میں نے. جی یہ خود ہی بیان کرنے میں بول دیتا ہوں آپ کو کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ جہاں اپنے ماں باپ سے دور ہوئے، مساجد سے دور ہوئے، مدارس سے دور ہوئے، نیک کاموں سے دور ہوئے، وہاں علماء سے بھی دور ہوئے. جی صاحب اس موضوع پر آپ کیا کہیں گے؟ پہلے جو ایک بزرگوں کے تعلق سے دلوں میں وہ احترام ہوتا تھا عید کے موقع پر اسپیشلی، کیونکہ ہم عید کا پروگرام کر رہے ہیں، تو آج وہ دیکھنے نہیں مل رہا ہے. آج جو ہے وہ رسم ادا کر لی، عید کی گریٹنگز وش کر دی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ بچے بھی اپنے موبائل میں بیزی ہیں، اسلامی بہنیں بھی اپنے موبائل میں بیزی ہیں، آؤٹنگز بھی ہو رہی ہے، باہر بھی جا رہے ہیں. ان بزرگوں کا خیال نہیں کیا جاتا. ہم بات کر رہے ہیں 1970s میں، 1980s میں نوجوانوں کا کیا عالم ہوتا تھا، کس طریقے سے وہ جو ہے وہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھتے تھے، اسپیشلی ایسے خوشی کے اوکیشنز پر. پہلے ایسا لگتا تھا کہ عید جو ہے نا وہ فزیکل ہوتی تھی، فزیکل عید ہوتی. آج عید جو وہ ڈیجیٹل ہو گئی. اچھا یہ نیا پوائنٹ ملا ماشاء اللہ. بھائی عید یو لیا ٹائپ کیا ٹک، وہ اب اتنا بھی نہیں، اب اسٹیکر بن گئے نا، اسٹیکر بن گئے، وہ ایموجی لی ٹک، وہ سمجھتے وہ سب ہو گیا. جی اور پوری دنیا اسی پہ عید کی مبارکبادی دے رہی ہے. تو پھر عید جو نا کہ آج کی عید، پہلے کے ہمارے زمانے میں عید کی بڑی تمنا ہوتی تھی، ہمارے بزرگ آگے بڑھائے گی نا عید ملے گی، عید ملے گی. اب وہ اچھا وہ 1 روپے کی ویلیو تھی، ماشاء اللہ. کیا رمک تھی وہ 1 روپے کی. کیا بات. 1 روپے کی نوٹ آ گئی، ہاں کتنا ملا تیرے کو، جی کیسی محبت ہوتی. 12 روپیہ ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 18 6 کیسے زیادہ ہو گئے. جی ارے وہ انکل نے دیے نا، جی حسین ماموں نے دیے، جی چاچا نے دیے، مختار چاچا نے دیے. جی
आज चाचा को ढूंढना पड़ता है, अच्छा, वो ईद की बाहर वाकई कितनी ईदी मिलती थी आपको? मैं तो यानी अपनी स्कूल लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो पहले क्या था कि कमाने वाला एक था, जी, खाने वाले 10 थे, और बरकत ही बरकत थी। माशाल्लाह, लेकिन माशाल्लाह सबके नए कपड़े होना है, टेलर हमारा फिक्स, क्या बात है। और इत्तेफाक यूँ होता था जी। कि शर्ट की थान भी एक और पैंट की थान भी एक। अच्छा, तो पता चले कि अब्दुल गफ्फार भाई ये नहीं बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। टीम के लिए जी। अब्दुल गफ्फार भाई के बच्चे ये कपड़े पहने हुए, निरालापन होता था यार। जी, जी। बट यानी ईद उसको वाकई बोलते थे, हम लोग खुशी लूटते थे, जी जी जी, खुशी को यदि Average- शाम करते थे। ये बड़ी काम की बात बोल रहे हैं सलमान। सेलिब्रेट होता था, जी, ये जश्न मनाया जाता था ईद का। लज्जत मिलती थी कि आज ईद है, क्या कोई दिन आया है, ऐसा बोलते थे कि वाकई यानी ऐसा मजा लूटने का दिन आया है। माशाल्लाह। ओह हो 10 बजे तक तो हम यानी कलेक्ट ही करते थे। अच्छा, हाँ कि ईद कलेक्शन, और चाचाओं को ढूंढते कि टकराए, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। माशाल्लाह, माशाल्लाह। पैसा कितना इकट्ठा- कितना कलेक्शन कर लेते थे 20 रुपया, एवरेज? 22 रुपया, 25 रुपया। अच्छा, ठीक है। फिर पहली फुर्सत में कहाँ जाना है, फला जगह जाना है। अच्छा, एक मेरे को अभी लतीफ़ा ही है, हम चले गए दोस्त मिल के जी और एक होटल में पहुंचे, हमें पता ही नहीं था कि क्या मंगाना है। जी, तो मेनू में लिखा था बॉइल्ड एग, और खाए नहीं थे, कोई बोले बॉइल्ड एग दे रहा, तो बॉइल्ड एग आया। अजूबा, हमें बोले ईद में बॉइल्ड एग खाएंगे, तो ये नहीं, लेकिन वो एक लुत्फ था, माशाल्लाह, खाने का भी लुत्फ था, जी, जी। एंजॉय करने का लुत्फ था। भाई साहब, आपके दौर में जो है वो किस तरीके से जो है वो ईद का अट्रैक्शन होता था, ईद मनाने का तरीका क्या होता था? चूँकि मेरे मामू ने मुझे गोद लिया था, उनकी औलाद नहीं थी, तो उनका एक लौता बेटा था, मैं बड़े नाजों से मुझे पाला। माशाल्लाह। और मुझे 17 साल के बाद पता चला कि ये मेरे मामू और मामा नहीं है। अच्छा, जब मेरी 89 में शादी हुई और 91 में पहली मेरी बेटी की विलादत हुई, तो मेरे अब्बा जो है वो इतने खुश कि क्या लाना है बेटा। अब्बा ठीक है कर लूँगा मैं, और नहीं मेरी पोती है। यहाँ से लिंकिंग रोड ले गए, मतलब बड़े बड़े शोरूम में जाने के बाद उस वक्त मेरा गुमान 3.5 या 4.5 हज़ार रुपये का बच्ची के लिए फ्रॉक, 1 साल की बच्ची के लिए 3.5 या 4.5, उस वक्त 91 की बात बता रहा हूँ, 91 92 की, 3.5 या 4.5 हज़ार रुपये का फ्रॉक। फिर उसके बाद बहू के लिए क्या लेना है, इनके लिए क्या, नहीं ये बड़ों का इस तरह का रुझान था कि ईद है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत तज़क व एहतशाम के साथ मामला होता था। बापू, आप कितनी ईदी जमा कर लेते? हमारे यहाँ बस ये 10-11 रुपए के लगभग जमा हो जाते हाँ, थे? जमा हो जाते माशाल्लाह। क्या करते थे फिर आप उस ईदी की रकम? वो अब बचपना था, इतना कुछ और था नहीं, जी तो कभी बिस्किट ले लिए तो कभी कुछ ले लिया। मैं गांव में पला हुआ हूँ, जी जी। हाजी साहब तो शहरी वाली जिंदगी आपके ताल्लुक से मशहूर है कि आपका ताल्लुक नासिक से है, और अब आप कह रहे गांव, तो किस गांव से आपका ताल्लुक है? कब आपकी जो है वो नासिक आमद हुई है? मेरा संगमनेर में ननियाल है, उसके करीब में एक देहात है निमोन। निमोन? हाँ, वहाँ के हम असल रहने वाले हैं। वहीं रहते थे? आपका बचपन भी वहीं गुजरा? उससे करीब और एक देहात है, अच्छा, हाईवे पर नंदूर करके, ठीक है। वहाँ पर वालिदैन तकरीबन 20 साल रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने 10th वगैरह पास करने के बाद फिर संगमनेर गया था। अच्छा, 2005 के बाद मैं 6-7 के लगभग जी, मैं नासिक माशाल्लाह, शिफ्ट हुआ। माशाल्लाह, ठीक है। अब अच्छा गांव था, लेकिन आपस में मोहब्बत इतनी थी अहले मोहल्ला में कि लगता था कि आज ईद है। अच्छा, माशाल्लाह, एक गांव से दूसरे गांव में ईदगाह में जाना, जी और वहाँ सब ने मिलकर ईद पढ़ना, 2-5 गांव वाले वहाँ जमा हो जाते, जी तो वो मुलाकातें हुआ करती, तो लगता था कि ईद का दिन है आज। जी। और अभी अगर देखा जाए तो 1 घंटे में ईद की फीलिंग भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, नमाज पढ़कर आ जाए बंदा तो घर में बैठा, एक तरफ मोबाइल, दूसरी तरफ दूसरा भाई उसका मोबाइल, जी। अम्मा उसके मोबाइल में, अब्बू उसके मोबाइल में, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। अच्छा भाई साहब, क्या ईदी देने का रुझान अब रहा नहीं? आप लोग जी, बता रहे जी, कि जो है वो, उसके लिए मैं ये अर्ज करूँगा कि अब जो है ईदी की जरूरत नहीं है, न बच्चों को न बड़ों को, सबके पास पैसे हो गए। तो आज ईदी की तो जरूरत है। जी, दावत इस्लामी एक ऐसा पैगाम दे रही है कि ईदी हमें देनी है, हर साल एक पैगाम हो। जी, ये साल ये कि हम ईदी देंगे, जी, मगर वो किस शक्ल में, दौलत, पैसे, कपड़े, ये तो सब है। ईदी देनी है तो हर एक दूसरे को माफ करते, सीधे से सीधे मिलते हैं ना, माशाल्लाह, है ना? माशाल्लाह, तो दिल से दिल भी मिले। क्या बात है, ये ईदी सबसे बेहतरीन ईद है, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। है ना? हाँ। जो ईद हमारी जाहिरी हो, जी। वही ईद हमारी बात बातिनी नहीं हो। हो, सुभान अल्लाह। जो ईद हमारी
ظاہری ہو وہی عید ہماری باطنی ہو. جس شان سے سینے ملتے اسی شان سے دل بھی ملے یار. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. یہ ضرورت آج عید اس طرح منانے کی ضرورت ہے. اب میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہم ہمارے بزرگوں کے قبروں پہ بھی جاتے ہیں نا, جو ہمارے انتقال کر گئے, دوست رشتہ دار گھر والے جو بھی, ان کے آگے بھی معافی مانگ کے آئے کہ ہم نے بھی کچھ غلط ہو گئی ہو تصور میں کر لے تو بھائی ہمیں معاف کر دینا. آج بہت خوشی کا دن ہے, درگزر کر دے. کیونکہ ہمیں پتا نہیں تھا, دعوت اسلامی کا پروگرام دیکھا تو ایک ذہن ملا کہ صرف اپنوں سے معافی نہیں کرنی ہے, اپنے محروموں سے بھی جا کر جو معافی مانگ. زبردست پیغام ماشاء اللہ. اور معافی بھی رسمی نہیں, نہ. آج معاشرے میں یہ بھی ایک بڑی جو ہے نا معمہ ہے, بہت بڑا معمہ ہے کہ معافی تو ہو رہی ہے کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہو گئے نا, تو پڑھے لکھے لوگ لڑتے نہیں ہیں, جھگڑتے نہیں ہیں, وہ دل میں رکھتے ہیں, پھر وقت ملتا ہے تو نکالتے ہیں. جی ہے نا. اب وہ لڑنا جھگڑنا نہیں, یہ جاہلوں کا کام ہے, پڑھے لکھے نہیں لڑتے. تو مگر ایسا نہیں کہ وہ معاف کر دیے, نہ جناب, سب سے بڑا ہارڈ کام آج کے دور میں معاف کرنا ہی ہے. بہت ہارڈ کام ہے معاف کرنا. تو وہ معاف ایسے کرے کہ پورے میٹر کو ڈیلیٹ. یہ مجھے کس نے سکھایا؟ جی امیر اہل سنت نے یہ میری اصلاح کی, مجھے بتایا یہ مدنی پھول امیر اہل سنت کا دیا ہوا ہے کہ معافی کرنی ہے, دینی ہے. تو اس فائل کو جو ہے تم جا کے دریا چوپٹ ہے نا بمبے میں تمہارا, میں نے کہا جی اس میں ڈال دینا. سبحان اللہ. اور یہ بریلی کی سرزمین پر انہوں نے مجھے نصیحت مدنی پھول عطا کیا. انشاءاللہ امیر اہل سنت کے جو ملاقات کے معاملات اور آپ کی جو خصوصی ملاقاتیں امیر اہل سنت کے ساتھ رہی ہیں, اس کے تعلق سے بھی کچھ جو برکتیں حاصل کریں گے, کچھ تذکرہ کریں گے. باپو آپ کچھ فرما رہے تھے اسی موضوع پہ درگزر کرنے کے تعلق سے. آپ نے بڑی پیاری بات بولے لیکن اس کو بہت پیاری کر دیتے. ویورن کریں, ویورن تھوڑا سا میں بتاتا ہوں. عید کے دن گیا میں حاجی ابو بکر بھائی جاؤ, میں نے تم کو معاف کر دیا. جی اور ٹینشن میں آ جائے یار, یہ کیا بھیا میرے پاس اگر میرے کو معاف کر کے جا رہا ہے تو کیا یاد کرے گا, میں نے وہ معاف کر دیا. یہ بھی ہونا چاہیے جو آپ نے کہا اہم پہلو ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پہل یوں ہونا چاہیے, ابو بکر بھائی معاف کر دیجیے. جی بالکل, سبحان اللہ. میرے سے کوئی غلطی بھی ہو, بلکہ اگر کوئی غلطی یاد ہو, ابو بکر بھائی ایک بار میں نے آپ کو ایسا کہا تھا جس کو آپ کو بڑا دل پر گزرا تھا, مجھے معاف کر دیں. ماشاء اللہ. اب یہ کیا ہوگا, ان کے دل نرم پڑیں گے. اور امین بھائی کی تربیت سے تو ہم یہ لے کر ہی جا رہے ہیں کہ ان کو معافی مانگنے کی نوبت نہیں لانی ہے. ابو بکر بھائی کو معافی مانگنے کی نوبت نہیں لانی, پہلے معاف کر دیے. بلکہ یہ ہے کہ شیخ کامل امیر علیہ سنت کا یہ انداز ہے کہ انہوں نے پہلے ہی اپنے حقوق معاف کر دیے. جی سبحان اللہ. کیا کمال کی شخصیت ہے نا, پہلے معاف کر دے, دل سے کناہ نکال دے. جب پاک سینہ آ جائے گا نا اور ابو بکر بھائی کو بولے گا ابو بکر بھائی معاف کر دے, تو یہاں سے روشنی نکلے گی نا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. وہ اثر کرے گی ابو بکر بھائی پر. سبحان اللہ. ابو بکر بھی بولیں گے چلا جا, سینے لگا دیتے. بے شک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ بھائی واہ, یہ تھوڑا بجٹ بڑھ گیا, تھوڑا سا بجٹ بڑھ گیا. چائے کے بعد آ گیا ماشاء اللہ. یہ ڈش جو آئی ہے نا جی, اس کی یادگار بات بتاتا ہوں. حاجی امین بھائی سے تعلق رکھتی ہے, ماشاء اللہ. لیکن ان کو بھی نہیں پتا ہو کہ کبھی ایسا ہوا ہے. آج ایف جی این چینل کے مادھیم سے ان کو پتہ چلے گا. سلسلے میں مہاراشٹرا کے جب مشورے ہوا کرتے تھے دعوت اسلامی کی, حاجی غلام احسن صاحب یہاں کیا کرتے تھے, تو کبھی کمزوری مال میں, تو کبھی کہاں, تو کبھی کہاں, کبھی آدھی رات اس کے فلیٹ میں, تو کبھی آدھی رات اس کے فلیٹ پہ, یہ گھوم پھر کر مشورے ہوا کرتے تھے. تو اس وقت حاجی امین صلاح ماشاء اللہ تشریف لائیں, اور انہوں نے پہلی بار یہ کھلایا تھا. انہوں نے یہ لایا تھا اور میں نے پہلی بار یہ کھایا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حاجی امین بھائی سے یہ فرنی کا جو تعلق رکن شورا عاری باپو کا بن رہا ہے, تو باپو سے نواز دیجئے پلیز. ابو بکر بھائی میرا سوال یہ ہے, عیدی پر ہم پھر سے آ جاتے ہیں کہ عیدی جو آج نہیں دی جا رہی ہے یا بچوں کو عیدی کم مل رہی ہے, تو اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ ملاقات بھی کم ہو رہی ہے, بچے اپنے بڑوں سے نہیں ملتے. پہلے کے دور میں جیسا کہ حاجی شبیر بھائی نے بتایا کہ ہم ڈھونڈتے تھے کہ کوئی اور ایک چاچا ٹکرا جائیں اور ان سے ہم جو ہے وہ عیدی کلیکٹ کر لیں. تو آج بچوں کا بھی ذہن نہیں ہے بڑوں سے ملاقات کرنے کا. پہلے کے دور میں ہم رشتہ داروں سے جا کر ملاقاتیں کرتے تھے, پڑوسیوں سے جا کے ملتے تھے. اب ملتے تھے تو عیدی ملتی تھی, اب ملتے ہی نہیں ہیں تو عیدی بھی نہیں ملتی ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. اگر ہم آج بھی اپنے اس کلچر کو دوبارہ
تو اس کی تجدید کر لیں. جی. تو امید تو یہی ہے. اس میں بڑی محبت تھی. جی ہاں, اور ان کے دلوں میں ابو کے پیسے 3 سال چھوٹا ہوں, انشاءاللہ عید پہ ملنے جاؤں گا انشاءاللہ. لبیک. کیا بات ہے. اگر ایف چینل پر سلسلہ ہوا لائیو ہے تو اس پہ بھی انشاءاللہ عیدی بٹے گی. ابھی عید کی شام باقی ہے, تو شام میں جی یہاں تو بھی سلسلے میں شام میں گھر میں پڑ میں حاجی شبیر بھائی کے پاس میں چلا جاؤں گا. جی. اچھا, آپ عمر کے لحاظ سے. اچھا, آج یہ پروگرام تھا نا, تو میں نے اپنے پوتے کو کہا, جی. کیونکہ مجھے پتا ہے عیدی پہ بات تو ہوگی, تو میں نے کہا بیٹا وہ تیرے کو عیدی کتنی چاہیے, اچھا میرے کو بتا دے بیٹا. اس نے کہا ادا سچی بتاؤ میں نے سوچ کے ہی رکھا ہے. جی. میں نے کہا ماشاءاللہ, گڈ. کیا سوچ کے رکھا ہے؟ جی. 5,000 سے کم نہیں لوں گا. اچھا. واللہ, ہاں واللہ 5,000. میں نے کہا بیٹا یہ 5,000, ارے پچھلے سال تو 3 دیا تھا, مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے, جی. تو اب یہ سال تو 5,000 بنتا ہے نا. تو میں نے کہا بیٹا پھر ایسی عیدی کتنے لوگوں سے مانگتے ہو, تو پھر کتنے جمع ہوتے ہیں؟ اتنی بڑی کوئی عیدی دیتا نہیں نا, ہم چلر مانگنے جاتے ہیں. جیسے بولا نا کہ بچے آتے نہیں ہے, بچے ہوشیار ہیں, چلر میں انٹرسٹ نہیں ہے. جی. اور یہ آج ہی کی بات ہے, ابو بکر کا لڑکا تو عبدالرزاق کہتا ہے 5 لوں گا, اس سے کم نہیں. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بچہ ہے نا, اس کو تربیت بھی دی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 5,000 عیدی میں دے دیا تو اڑا دے گا, نا. اس کو پوچھو تیرا بینک بیلنس کتنا ہے, جی. تو بتائے گا اس عمر میں میرا بینک بیلنس اتنا ہے. ماشاءاللہ. وہ خرچہ کرنے والا نہیں ہے. الحمدللہ, کیونکہ اس کے بھائی تبھی دیں گے نا 3,000. جی. عادتیں تھوڑی ہم ہمارے بچوں کو بگاڑیں گے پیسے دینے کا. کیا بات. اگر وہ اسراف کرنے والی سوچ ہے بچے کی, تو اس کو 3,000 کیا 300 بھی عیدی نہیں دینی چاہیے. جی. 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 مگر وہ بینک بیلنس, اپنا اکاؤنٹ سب کھول کے بیٹھا. منیمم کتنی عیدی جو ہے وہ آج جو ہے وہ دی جاتی ہے, عرف کیا ہے ابھی کا عیدی دینے کا؟ ابھی تو ایکچولی کیا کہ روپے کی جو قیمت بولتے ہیں نا کہ جی, قیمت جی. وہ بالکل زیرو ہوگی. جی. جی. ابھی تو عیدی میں آپ کسی کو 10 کی نوٹ بھی نہیں دے سکتے نا. یعنی کوئی خوش ہو جائے کہ آپ جیسے 1 روپے میں خوش ہو جاتے تھے, آج کے دور کے بچے کتنی ملے گی؟ تو فقیر کو 1 روپیہ آپ دو تو وہ سوچتا کہ میں فقیر کو, یہ فقیر ہے. جی. تو وہ تو 1 روپے کی تو ویلیو رہی نہیں. جی. اور بچے 500 کی نوٹ سے کم پہ راضی نہیں ہوتے. 500 کا کرائٹیریا ہے. ٹھیک ہے. وہ جیسے دکھتی نا کہ ہاں, تو ان کو لگتا ہے کہ میرے کو کچھ عیدی ملی ہے. ایک سیگمنٹ جو ہے وہ میں نے لایا تھا, نیت ہے کہ انشاءاللہ بیچ بیچ میں کچھ سیگمنٹ بھی کرتے رہیں گے, کوئی ایکٹیویٹی بھی کریں گے. جیسا کہ پہلے آپ نے بتایا کہ 1 روپے عیدی ملتی تھی, باپو کو جو ہے وہ گاؤں میں بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ 10-12 روپے عیدی باپو جمع کر لیتے تھے. آپ بھی 10-12-20 روپے 25 روپے عیدی جمع کر لیتے تھے آپ. تو آج کے دور میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, اور عیدی بھی جو ہے وہ اس کا بھی اماؤنٹ بڑھ گیا ہے. 500 سے نیچے بچے جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے ہیں. تو پہلے کے دور میں کوموڈیٹیز کے کیا ریٹس ہوتے تھے, جو ہم چیزیں گھر کے لیے خریدتے ہیں, گروسری جس کو کہتے ہیں, وہ کیا ہوتے تھے اور آج کیا ہیں, اس پر جو ہے وہ تھوڑی سی ایک ایکٹیویٹی کریں گے. جیسے کہ دودھ کا ریٹ آج جو ہے وہ 60 سے 80 کے درمیان ہوتا ہے, اس سے بھی مہنگا ہوتا ہے, بٹ جو ہے وہ 70-80 روپے کا جو ہے وہ دودھ نارملی ایک مڈل کلاس فیملی والا پیتا ہے. پہلے کے دور میں کتنا ہوتا تھا اس 1980 تو اسکول لائف میں, یعنی دودھ کے لیے ہم لوگ باقاعدہ سینٹر ہوتے تھے نا, جی, گورنمنٹ کے RA کے اس کے, تو ہم لائن لگا کے دودھ لیتے تھے. جی. تو 2 روپے لیٹر دودھ, 2 روپے لیٹر, 2 روپے لیٹر دودھ, اللہ, 2.25 روپے 2.5 روپے لیٹر دودھ. اچھا. تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں گے 1960s میں, اس وقت باپو آپ کو تعجب ہوگا, جی, اور FGN کے چینل جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی تعجب ہوگا, جی, 1 روپے کا دودھ, وہ بھی پیور, گھر آتے تھے دینے کے لیے. 1 روپے کا دودھ, ہاں, وہ دینے کے لیے آتے 1 لیٹر, 1 لیٹر. اوہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مونگ پھلی کا تیل کھاتے تھے ہم لوگوں کے گھر میں, مونگ پھلی کا, جی, وہ 4 روپے کلو تیل, 4 روپے, صرف 4 روپیز جی, پر kg. آج کتنا ہے مونگ پھلی کا تیل؟ 120 روپے کلو. جی, جی, جی. اگر ہوٹل میں چائے پینی ہوتی تو کتنے میں جو ہے وہ, آج جو ہے وہ چائے 20-30 روپے سے نیچے نہیں ملتی ہے نا. تو ہوٹل میں اگر آپ چائے پینے بچپن میں چلے گئے تو کیا ہوتی تھی اس کی ویلیو؟ 1 روپیہ, 1 روپے کی چائے. ہمارے ابا کے زمانے کی بات اگر کروں, ایک لطیفہ ابا بولا کرتے تھے, جی, کہ ایک ہوٹل میں ایک صاحب چائے پینے گئے, جی, جب چائے ساسر میں ڈالی جی, تو اس میں ایک مکھی آ کے گری. تو اس صاحب نے کہا ویٹر, بھاگتا ہوا ویٹر آیا, کہا سر کیا ہوا, کیا ہے یہ, کیا ہے, بولے چائے میں مکھی ہے. بولے 2 آنے کی چائے میں مکھی نہیں تو کیا ہاتھی دے گے؟ اللہ, 2 آنے کی چائے بھی آتی تھی. جی, 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 صحیح ہے. اچھا, چائے پر بات کروں میں,
वो चाय के कप भी बड़े हुआ करते थे और आज चाय के कप भी वो छोटे हो गए। छोटे हो गए, सही है। महंगाई, इन्फ्लेशन जो है वो, इसी तरह जो है वो रोटी भी जो है वो अगर हम खरीदेंगे तो रोटी जो है वो 20 रुपये 25 रुपये से नीचे नहीं मिलती है बड़े शहरों में। और पहले के दौर में अगर कोई दुकान पर रोटी लेने जाए तो कितने में मिल जाएगा? 54-58 में। 54-58 में मिल जाती थी। चवन्नी क्या होती है? बहुत सारे यंगस्टर्स देख रहे होंगे, उनको पता भी नहीं होगा चवन्नी क्या चीज़ है। 1 रुपए का चौथा हिस्सा 25 पैसे। 25 पैसे। जी, मैं 7 तक अपने स्कूल में 25 पैसे ही लेके जाता था। अच्छा 25 पैसे अच्छा, पॉकेट मनी। पॉकेट मनी स्कूल के लिए। और वो 25 पैसे में ऐसी बरकत थी जी। कि 5 पैसे का चना, जी 10 पैसे का समोसा और 10 पैसे का शरबत। अल्लाह। टमी फुल। जी जी जी, क्या बात है। 8 से लेके 10 तक साबु सिद्दीक में मैंने पढ़ाई की। 1 रुपया मिलता था। अच्छा 50 पैसे की राइस प्लेट और 50 पैसे का जम्बो वड़ा। ओहो आज सब वड़े दिखने मिलते नहीं है। जी, वो साइज मुझे अभी बोलते बोलते याद आ रही है। अभी वड़ों की साइज भी बहुत छोटी हो गई है। शिंक होगी, बरकत दी बोलते थे, बरकत दी तो ऐसा लगता है इसमें भी बरकत जी। निकल गई। यानी वो जो लुत्फ था ना कि वो वाकई हम बड़ा एंजॉय करते थे अपने बचपने को, बड़ा एंजॉय करते थे। मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद घर वाले देखकर खुश हो रहे होंगे, हंस रहे होंगे, क्योंकि मैं कैमरामैन को देख रहा हूँ तो ये भी मतलब मुस्कुरा रहे हैं और मतलब महसूस हो रहे हैं। ईद है हुजूर, सबकी ईद ईद है, सबको ईद ईद मुबारक की हो। खुशियां मनाना है, इनकी ईद की खुशियों को डबल करना है, ये जो है वो हमारे प्रोग्राम का जो है वो दावत इस्लाम मंशा ये है। सिखा भी रही है, समझा भी रही है कि ईद कैसे मनाना भी जी 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 जी, है ना। तो बापू मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मुझे 10 पैसे मिलते थे पॉकेट मनी। जी। ठीक है। और ये 10 पैसे जो है डेली तकाजा करना, मांगना, पता नहीं बचपन से फितरत में क्या है, तो वो जो है ना मुझसे फिर नहीं होता था। तो फिर मैं जो है ना अपनी दादी से कहता था, जी। माँ एक काम करो ना। बोले क्या? बोले अब जब अब्बा खर्ची दे ना जी घर की खर्ची, तो मेरे जो है ना 3 रुपये बनते हैं पूरे महीने के 10 पैसे से, तो 3 रुपये एक साथ दे दिया करो। जी। ये मुझे अच्छी तरह याद है। तो 3 रुपया जो है मैं पर मंथ 10 पैसे के हिसाब से मुझे पॉकेट मनी मिलती थी खर्च करने के लिए। क्या बात है, माशाल्लाह। हमारे साथ जो है वो हमारे दावत इस्लामी इंडिया के अवाइल के नात ख्वाह भी माशाल्लाह मौजूद हैं। 40 साल से ये दावत इस्लामी इंडिया के दीनी माहौल में नात ख़ानी कर रहे हैं, तो इनसे भी हम जो है वो कुछ कलाम सुनेंगे। मैं चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं 1970s की, 80s की। आप दीनी माहौल में कब से वाबस्ता हुए हैं अब्दुल रशीद भाई? ये मैं 1986 में दावत इस्लामी में आ गया माशाल्लाह। और उसके बाद बापा के कलाम आने लगे, मुश्ताक कादरी साहब के कलाम इंडिया आने लगे। माशाल्लाह। मकतबतुल मदीना इंडिया में नहीं था, अच्छा तो मैं अपना ज़ाती मकतब लगाया करता था। अच्छा और मेरे लिए सुन्नत की कैसेटें जी। वो टेप रिकॉर्डर वाली रिकॉर्ड करके 100 200 जी। और मरकज़ के बाहर जमा कर देता था। जी। और फिर हमारे उस वक्त के ज़िम्मेदार थे, जी। उनको ऐलान का पर्चा देकर वो कैसेटें मैं सेल करता था। माशाल्लाह। फिर उसके बाद में 87 में वहाँ से अल्ताफ़ भाई आए मकतबतुल मदीना के ज़िम्मेदार, तो मैंने वो अपनी ज़िम्मेदारी जो मकतब की थी पूरी उन्हें सौंप दी और उनके साथ पूरा बम्बई साइकिल पे घूमे। जी। और हमने सबसे पहली नात की किताब जो बॉम्बे में इंडिया में रिकॉर्ड ये करी छापी है, जी जी। वो मस्तान तालाब पर एक बोरी की प्रेस थी, वहाँ पर मेरा सीना मदीना हो, मदीना मेरा सीना हो, ये किताबचा हमने मकतबतुल टाइटल पेज ग्रीन कलर का जी जी हाँ ग्रीन मैंने भी उसकी ज़ियारत की है और उससे कलाम जो है मैंने भी पढ़े हैं। मैं चाहूँगा कि अभी हम बात कर रहे हैं 1970s की, 80s की, और हर चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं आज के दौर को पुराने दौर से। तो आज के दौर में जिस तरह की नात ख़्वानी होती है और पहले जो अंदाज़ होता था नात ख़्वानी का, तो मैं चाहूँगा कि वो अंदाज़ में आप जो हमें नात सुनाएं। इंशाअल्लाह ज़रूर। उस अंदाज में। पहले जो नातखानी होती थी ना, उसमें जितने सुनने वाले हैं जी। वो सब नातखां बन जाया करते थे। सुभान अल्लाह। साथ यानी में वो पढ़ते खुद थे। साथ में पढ़ते थे। माशाअल्लाह। मतलब ऐसा नहीं लगता था एक शख्स पढ़ रहा है बाकी सुन रहे हैं। जी जी। और मज़ा भी नहीं आता था। अगर जो है वो खामोश हो और नहीं पढ़े इस्लामी भाई, तो तरगीब दिलाई जाती थी कि साथ में पढ़ा जाए। माइक हो या ना हो, जी। अब तो इको ना हो तो नातखान थोड़ा ठंडे हो जाते। जी जी जी। तो अल्लाह ऐसे करे भी थे नात खान हमारे उस दौर में जी। कि उस वक्त इको का इतना चलन नहीं था, लेकिन वो पढ़ते थे इको अंदाज में। अच्छा। मंग सुन सुभान या जी। तो मैं वो जो वो पढ़ते थे ना, तो मैं वो इको वाले को बोलता था कि इको मत करते भाई। अच्छा, नेचुरली को है, नेचुरली इनबिल्ट को। आप सीरियसली बात कर रहे हो? अब देखिए क्या आप सीरियसली बात कर रहे हो? खैर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अब करें। जी। वहाँ पर जब माइक नहीं भी होता था ना, जी। तो भी नातखान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह बगैर माइक के भी वो महफिलें कर ले जाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह नातखान जो एक पढ़ता था, उसके साथ में इतने लोग नातखानी में शरीक होते थे, लगता नहीं था कि यही नातखा है या ये नातखा है।
अच्छा, पढ़ने वाले भी नात खाएं लगते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह तो ऐसा दौर था वो। माशाअल्लाह। इस टॉपिक पे हम पहले दाऊद इस्लामी इंडिया का अंदाज और अब जो अंदाज जदीद अंदाज है उस पर भी हम बात करेंगे। पहले आप कलाम सुना दें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाजी मुश्ताक अत्तारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो बहुत ज़्यादा कलाम पढ़ा है, उस कलाम को पढ़ने की सादत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। आइए तसव्वुर मदीना बारगाह रिसालत का तसव्वुर बांध कर इस कलाम को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। सरकार अपना रोज़े अनवर दिखाइए, सरकार अपना रोज़े अनवर दिखाइए, हम दर्द के मारों को भी तैबा बुलाइए, आका हम दर्द के मारों को भी तैबा बुलाइए, गुज़रे हमारी जिंदगी गुंबद के साए में, आका गुज़रे हमारी जिंदगी गुंबद के साए में, बस ऐसी जिंदगी हमें सरकार चाहिए, बस ऐसी जिंदगी हमें सरकार चाहिए। जाए कहाँ दर छोड़ कर हम आपका शाह, जाए कहाँ दर छोड़ कर हम आपका शाह, हम आसियों को अपने दामन में छुपाइए, आका हम आसियों को अपने दामन में छुपाइए, सारे गुनाह हम आसियों के धुल ही जाएंगे, सारे गुनाह हम आसियों के धुल ही जाएंगे, यादे रसूल पाक में आंसू बहाइए, यादे रसूल पाक में आंसू बहाइए, और बिगड़े हुए बन जाएंगे सब काम दोस्तों, बिगड़े हुए बन जाएंगे सब काम दोस्तों, मुश्किल में आका को जरा दिल से पुकारिए, मुश्किल में आका को जरा दिल से पुकारिए, गौसो रज़ा का वास्ता तैबा बुलाइए, ख्वाजा पिया का वास्ता तैबा बुलाइए, मदनी जिया का वास्ता तैबा बुलाइए, अत्तार पिया का वास्ता तैबा बुलाइए, तैबा पहुँच कर सब कहे जलवा दिखाइए, तैबा पहुँच कर सब कहे जलवा दिखाइए, सरकार अपना रोज़े अनवर दिखाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह 35 साल की याद ताज़ा करा दी।
माशा अल्लाह। यानी 90s की जी जी मैं बात कर रहा हूँ। जी वहाँ की जो उन्होंने कहा ना कि यानी नात सुनने वाले नात खान बन जाते थे, ये कलाम होता था और पूरा मजमा उस पर जो कैफियत होती थी है माशा अल्लाह माशा वो मंजर यानी ध्यान में आ गया। वो आखिरी मक्ता है। जी अतार को जो देखा उठा हश्र में ये शोर, अतार को जो देखा उठा हश्र में ये शोर, देखो गुलाम सैयदी अबरार आ गया, देखो गुलाम सैयदी अबरार आ गया। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। बम्बई से जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड या कहीं भी गोवंडी वगैरह जाते आते ना, तो ये कलाम एक ऐसा कलाम था, पढ़ते पढ़ते जाते थे, रोते रोते जाते थे और रोते रोते आते थे। जी ये कलाम पढ़ते हुए, कासा लिए उम्मीद का सुल्तान दो जहां, दर पर तुम्हारा तालिबे दीदार आ गया, जूते उतार लो चलो बा होश बा खबर, देखो मदीने का हसीन गुलजार आ गया। ऐसे ऐसे अशार अमीन सुन्नत के, सारे गुनाह हम आसियों के धुल ही जाएंगे, याद नबी ये पाक में आंसू बहाइए। वो आंसू बहते बहते जाते थे और इस तरह की कैफियत हुआ करती थी। जी जी। मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है बापू। अभी माशाल्लाह जो है वो, क्योंकि हम पुराने दौर को और आज के दौर को कनेक्ट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, और जो जो मिसिंग है आज के दौर में उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, और फिर उसको जो है वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे FGN चैनल के ज़रिए से कि उस मिसिंग्स को जो है वो हम दूर कर सकें। तो अभी माशाल्लाह नात खानी का अंदाज़ हमने देखा, आपने भी बयान फरमाया। दावत इस्लामी इंडिया का पहले दीनी काम करने का अंदाज़ क्या होता था, आज आप देख रहे हैं जो अंदाज़, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या महसूस होता है आपको? हाजी साहब से शुरू करते हैं। पहले इस्लामी भाइयों की धुन हुआ करती थी, जी एक मतलब दीवानगी का एक ऐसा आला मकाम हुआ करता था कि बस वो दुनिया की हर शय को भूल करके बस मुर्शिद करीम ने हमको ये अंदाज़ दिया है, ये खिदमत का जज्बा दिया है। अब हमारे ज़रिए से प्रोडक्शन किस तरह बढ़े, हमारी तादाद किस तरह बढ़े, हमारे मुबल्लिगीन की तादाद कैसे बढ़े, हमारे दर्स देने वालों की तादाद किस तरह बढ़े, हमारे इज्तिमा पे आने वालों की तादाद कैसे बढ़े, हम नेकी की दावत किस अच्छे अंदाज में दे सके। इलाक़ाई दौरा उस वक्त जो है नेकी की दावत का जो सिलसिला था वो अलग था। तो काफ़िले की जगह पर वफ्द हुआ करता था, 4 दिन के काफ़िलों को, मतलब ये 3 दिन के अभी हुए, उससे पहले 4 दिन का काफिला। सबसे पहले जब हम माहौल में मैं आया था उस वक्त कत्थई रंग का इमामा था दावत इस्लामी का, और मुझे वही रंग का पहनने का जो है दावत इस्लामी का जो अंदाज था पहनने का शरफ हासिल हुआ। फिर उसके बाद सब्ज़ रंग का अमीर सुन्नत ने जो है सालाना इज्तिमा में ऐलान किया कि हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब है ज़ियाउल क़ुलूब फ़ी लिबासिल महबूब में ये हदीस पाक मिली कि हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी कभी सब्ज़ रंग का इमामा भी पहना करते थे। तो आज इससे हम दावत इस्लामी की जो पहचान है वो सब्ज़ इमामे के तौर पर करेंगे। तो उसी वक्त कत्थई रंग का इमामा उतार करके रखा, और मैं समझता हूँ कि 50,000 इस्लामी भाइयों ने जो है वो सब्ज़ रंग का इमामा सजाया। सुभान अल्लाह। ये बाबा अबू बकर भाई और हम साथ में गए थे जी 1988 में। तो माशाल्लाह हम और अबू बकर भाई थे, उसमें हमारे एक शफ़ी भाई पुराने इस्लामी भाई थे, और उसमें तो वहाँ शेख तरीक़त अमीर अल सुन्नत का पहली बार हमने दीदार किया था। तो जब हम 1988 में हज़रत के दीदार के लिए गए तो वहाँ पर सभी कत्थई रंग का अमामा पहन कर गए थे जी। और फिर शेख तरीक़त अमीर अल सुन्नत भी वही पहन कर आए थे, और स्टेज पर ही आपने अमामा शरीफ उतारा और ग्रीन पहना और फरमाया सब्ज़ गुंबद वाले ने अपना रंग हमें अता फरमा दिया। माशाल्लाह। तो इतने लाखों अमामे जो है सेल हुए कि हम लोगों को ग्रीन अमामा खरीदने मिला नहीं। सैयदी हमने वो दौर देखा है कि सब्ज़ से वाइट की तरफ जब स्विच हुए तो जो है वो हमने देखा, और फिर जो है इस्लामी भाइयों ने सब्ज़ की जगह अपने सरों पर सफ़ेद इमामा बांधना शुरू किया। मगर माशाल्लाह ये वो इस्लामी भाई है कि जिन्होंने ब्राउन से ग्रीन का जो सफ़र है वो भी देखा है माशाल्लाह। इन्होंने 3 रंग बदले, 3 रंग बदले माशाल्लाह। और जो पहले शुरू का काम था ना बापू, वो ये था कि अंदाज यानी जैसा नहीं कि किसी पे सहर होता है या जिन आ जाता है और वो हाजिरिया देता है, वो जाता नहीं है। तो दावत इस्लामी के काम करके जैसे धूम जाती थी जी सदाए मदीना के लिए। अच्छा पहले के दिनों में यानी देर रात तक सिलसिले होते थे, इज्तिमात होते थे, देर सो रहे और फजर में उड़ जाते, सदाए मदीना लगा रहे, फिर सदाए मदीना लग गई है, फिर चौक मस्जिद 10 चौक 10। यानी आप रमज़ान का ये महीना जो हमारा गुजरा है जी, रमज़ान मुबारक के
جیسے میں آپ کو مدن پور علاقے کی بات کر دوں کہ تراویح کے بعد کم سے کم 40 سے 45 چوک درس ہوتے ہیں. ہفتہ وار اجتماع ہمارے ہندوستانی مسجد کا ماہ رمضان میں تعداد بڑھ جاتی تھی. اچھا. تو آپ کو ایک داخلہ دے دوں کہ وہاں پر ہندوستانی مسجد میں وہ ٹرسٹ میں ایک تھے موڑ، نام نہیں لیتا، وہ اجتماع ہوئے، ہماری مسجد یعنی حرم بھرا، صحن بھرا، تالان بھرا، باہر جو گیٹ ہے اس کے پر ٹاٹ بچھا کے پبلک کو ہم بٹھاتے تھے. وہ مجھے باہر مل گئے کہ شبیر بھائی ایک بات پوچھوں؟ بولے ہفتہ وار اجتماع میں آنے والے کو آپ لوگ کتنا دیتے؟ اللہ. بولا سگریٹ کی بات ہے، آپ ہی آ جاؤ جی. پتہ چل جائے گا کتنا دیتے. پھر ہنسنے لگا. بولے یار حیرت ہے یار، آپ لوگ ہر ہفتے اتنی تعداد. اس کا ریزن تھا کہ ایک ایک مبلغ 5 مسجدوں میں 5 جگہ درس دیتا تھا سبحان اللہ ڈیلی، اور اس کے بعد چوک درس الگ، دوسرے الگ جو نکی کی دعوت کا انداز ہے وہ الگ. 5 مجھے بھی الحمدللہ ایک عرصے تک 5 مسجدوں میں جگہ 5 بیان کرنے کا 5 درس دینے کا شرف حاصل ہوتا تھا. ماشاءاللہ. کیا مسنگ ہے بھائی صاحب، کیا مسنگ ہے پہلے کے دعوت اسلام انڈیا کے کام کرنے کے انداز میں؟ عطا فرمائے. میں وہی بات کرنے جا رہا تھا جو آپ نے سوال کیا کہ انہوں نے بھی وہی کہا جو جنون، انہوں نے کہا کہ وہ جنون. جی. آج وہ کیوں جنون نہیں ہے؟ جی. یہ مطلب تو یہ ہے. جی. آج کیوں وہ دیوانگی نہیں ہے؟ مطلب تو یہ ہے. تو اس کا آخر کوئی نہ کوئی تو قصوروار ہے نا، کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کے کول کے مطابق، اسٹیٹمنٹ کے مطابق وہ تھا اتنا شاندار، جی، جاندار، تو آج نہیں ہے. اس کا ذمہ دار کون؟ ہم لوگ ہی ہیں، کیونکہ ہم نے آگے کی جنریشن کو تیار نہیں کیا، ہم خود ہی خود بیٹھے رہے. جی. تو جب ہم اپنے اسلامی بھائیوں کو تیار نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ تعداد کم ہونے لگے گی، جی، کام ٹوٹنے لگے گا. اگر ہم یہی کوشش میں رہتے جی کہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کو بڑھائیں، انہی کو تیار کریں، کس طرح جو ہے ان پر کوشش کی جائے، پھر جو آئے اس کو سمجھائے کہ بھئی آپ کو کیسے جو ہے وہ اور اسلامی بھائیوں کو لانا ہے اجتماع میں، آپ کو اس ماحول میں کیسے لانا ہے. تو اس وقت تو باپو ایسا تھا، تھوڑی سی کوشش پہ جو ہے نا جو آؤٹ پٹ ملتا تھا نا وہ اتنا بڑا مل جاتا تھا کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایک کی اصلاح کر رہے اور 10 جو ہے وہ ساتھ میں ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. تو اس وقت پہ جو ہے وہ اتنا ہوا نہیں ہے. جی. اور آج بھی نہیں ہو رہا ہے. بھائی اگر یہی جو پرانے اسلامی بھائی جس کو آپ کہتے ہو، میں تو اس کو پرانے اسلامی بھائی ایک طرح تو ہے، لیکن ایک طرح تو یہ جو ہے اینٹک اسلامی بھائی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا ملے گا نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ اپنے دوسری طرف دیکھو تو آثار قدیمہ بھی ہے. جی جی جی. اور تیسری طرف دو تو یہ بیش قیمتی اسلامی بھائی بھی ہے. جی. اب بیش قیمتی اسلامی بھائی. اب اسی سوال سے تین جملے ریلیٹڈ. میرے، جی جی جی. وہ 3 جو میں نے پرانے اسلامی بھائی کے میں نے ڈیفینیشن کیا. ٹھیک ہے ٹھیک. اب آپ اس پہ جو ہے روشنی ڈالیں. جی. میرا سوال اب رکن شورا سید عارف شاہ صاحب سے کہ ماشاءاللہ وہ بھی ایک گولڈن پیریڈ تھا، اور آج بھی جو ہے وہ جدید طریقے سے دعوت اسلام انڈیا دینی خدمت کر رہی ہے اور جدید ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ لیتے ہوئے کام کر رہی ہے. اب کس طریقے سے ہم اس وقت جو طریقہ کار تھا اس طریقہ کار کو آج کے طریقہ کار کا مشرن کریں اور دونوں کو ملائیں تاکہ آؤٹ پٹ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے. اور جن اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ جو ہے وہ اتنا دینی کام کیا، ایک اسلامی بھائی 5 مسجدوں میں درس دینے والے ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے اتنے انقلاب لانے والے ہیں، یہ آثار قدیمہ نہ بنے نا. کیا میسیج دیں گے آپ؟ یہ آج بھی جو ہے وہ، کیونکہ بہت سارے اسلامی بھائی ہمارے پرانے اسلامی بھائی بھی FGN چینل دیکھ رہے ہوں گے جو پہلے دینی کام کرتے تھے اب نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟ کیا ہمیں انہیں آثار قدیمہ ہی بنانا ہے، یا جو ہے وہ ہم آج بھی ان کی جو طاقت ہے، جو ان کا پرانا میتھڈ تھا، وہ میتھڈ کو امپلیمنٹ کر کے دعوت اسلام انڈیا کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ آج بھی اگر دیکھیں گے نا سلمان بھائی، تو ان ایریاز میں جائیے گا جہاں دعوت اسلامی کو نہیں پہچانتے جی، اور کوئی جا کر کام سٹارٹ کرے، آپ کو بمبئی سے زیادہ دیوانگی وہاں ملے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیوں؟ کچھ تھا ہی نہیں، پہچان نہیں تھی، اور وہاں ایک لوگوں کو تڑپ تھی کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہم کو ملے کہ جہاں جا کر ہم اپنی یہ دینی کام کی حسرتیں نکالیں. سنیوں کی کوئی تنظیم ملے، کوئی تحریک ملے. جی. جیسے میں بھی بچپن میں اٹھتی ہوئی جوانی میں وابستہ ہوا نا 98 میں تک. 98 میں. اوکے. تو اب وہاں ہم کو کیا تھا کہ بھائی سنیوں میں کچھ ایسا کام ہونا چاہیے. جی. اہل سنت میں بھی ایسا کچھ کام صحیح ہونا چاہیے. یہ جذبہ دعوت اسلامی ملنے سے پہلے کا تھا. جی.
تو دعوت اسلامی مل گئے تو ہم نے پک کر لیا، اس کو لے لیا. ماشاء اللہ. اس طرح سے ان بزرگوں کا بھی ہونا چاہیے، ہو بھی سکتا ہے. جی آج بھی اگر ان ایریاز میں جہاں ابھی دعوت اسلامی نہیں ہے جی وہاں ایسے جیالے موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ کچھ پلیٹ فارم ہم کو ملے، صحیح. وہ کام کرو گے. جیسے پہلے صدائے مدینہ کی انہوں نے چوک درس کی بات ہے کہ میں صدائے مدینہ کی بات کروں. جی جی فجر کے لیے جگہ. فجر کے لیے جگہ. تو یہاں 2 اسلامی بھائی چلنے کا آپ سسٹم آیا ہوا ہے. پہلے تو 10 20 اور 50 اسلامی بھائی وہ شور ہوتا تھا محلے سے، ماشاء اللہ. مسجد یوں پھل ہو جائے گا. ماشاء اللہ. کیا بات. آج بھی یہ نظارہ آپ کو ان ایریاز میں ملے گا جہاں آج دعوت اسلامی نہیں ہے اور پہنچ جائے. ماشاء اللہ. پہلے یہ تھا کہ جذبہ تھا، جی. طریقہ کار نہیں تھا، جی جی سسٹم نہیں تھا. جی اب جذبات میں کافی اسلامی بھائی آ گئے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں سلمان بھائی، جی جو آج طریقہ کار ہے، جو سسٹم ہے، جو نظام آج ہمارے پاس ہے، جو اصول بنے ہیں، جو ضوابط بنے ہیں، جو کورسز کا نظام ہے، جی پہلے نہیں تھا. صحیح ہے. درجنوں کورسز ہے، امامت کورس ہے، تو معلم کورس ہے، تو مبلغ کورس ہے، تو یہ طریقہ کار ہے وغیرہ ساری چیزیں. آج جو سسٹم جتنا ہے جی اس میں سے 25% بھی سسٹم اگر اس وقت ہوتا جی تو آج دعوت اسلامی میں انڈیا کی بات کرتا ہوں، جی ایک بہت بڑی تعداد ذمہ داران کی ہوتی، مبلغین کی ہوتی ہے، وہ سنبھالنے والا. جوش تھا وہ سنبھالنے کے لیے چند ہی ہاتھ تھے، جی. اور ان ہاتھوں نے جو کچھ سنبھالا یہ ان کا کمال تھا. الحمدللہ. الحمد. سسٹم نہیں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جو سنبھالا اور ہم تک پہنچایا یہ ان کا کمال. ریسورسز کی کمی تھی. ہاں. اچھا پھر پہلے چندہ بھی نہیں تھا، چندہ بھی نہیں تھا، چندے کا چا بھی نہیں تھا. اب یہ ساری چیزیں کر کے ان لوگوں نے کام سنبھالا. ماشاء اللہ. آج اگر اتنی فائنینشیلی پوزیشن آج ان کی ہوتی جی تو میں سمجھتا ہوں آج بڑے بڑے ادارے قائم یہ لوگ کر چکے ہوتے. انقلاب آ جاتا. انقلاب اب بمبئی جس ادارے میں بیٹھے صحیح ہے. یہی لوگ بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ. یہ بھی انقلاب ہے. فیضان مدینہ. فیضان مدینہ ایک انقلاب جی. یہ امیر سنت کی کرامتوں میں سے میں سمجھتا ہوں. ماشاء اللہ. اب یہ پہلے کے دور میں کمپیئر کر رہا ہوں میں. جی 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 جوش تھا، جذبہ تھا پہلے بھی اور آج بھی. فرق اتنا ہے کہ پہلے اتنا سسٹم نہیں تھا جی. کہ اتنے آنے والے ان افراد کو جوش کو ہم سنبھال سکے، لے سکے، اس کو ڈائیورٹ کر سکے. جی. کسی کو امامت کورس میں بھیج سکے، کسی کو حفظ میں بھیج سکے، کسی کو عالم کورس میں بھیج سکے، کسی کو نیک اعمال کے کورس میں بھیج سکے، کسی کو قافلے میں بھیج سکے، کسی کو 1 ماہ کے قافلے میں، کسی کو 12 ماہ کے قافلے میں، کسی کو زندگی بھر کے قافلے میں، کسی کو وقفی مدینہ بول کر ملک سے جہاں وہاں ملک بھر میں پھیلا دے. جی. تو یہ سسٹم آج ہے. ماشاء اللہ. اب ہو کیا رہا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 50 اسلامی بھائی ایک ساتھ قافلے صدائے مدینہ کے لیے چلتے تھے، لگتا تھا شور ہوتا تھا، ہر بھائی یہ کیا بات. کام ہو رہا ہے. جی اب ہم نے خود نے پابندی ڈال دی جی کہ اب 50 نہیں جائیں گے، جی صرف 2. ایک صدا لگانے والا، ایک جواب دینے والا. ٹھیک. کیوں؟ کام بڑھتا گیا، تجربے سے تجربات آ گئے. صحیح ہے. اس کو چلانے والا سلمان بھائی نا جی. اللہ کا بہت بڑا ولی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محتاط فی الدین ہے. صحیح. وہ جہاں حق اللہ ادا کرتا ہے اس کے نظروں میں حقوق العباد بھی ہے. ماشاء اللہ. یعنی شیخ کامل امیر علیہ سنت. ماشاء اللہ. اب انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑا معاملہ عجیب ہو رہا ہے، شور ہو رہا ہے. جی. جو اسلامی بہنیں ضعیفہ ہے، بوڑھیاں ہیں، یہ نماز پڑھ کے سو جاتی ہوگی، ان کو پرابلم ہوتی ہوگی. جی جی تو ایک درمیانہ آواز میں صدائے مدینہ لگانے کا نظام آج آیا ہے. ماشاء اللہ. اگرچہ بہت سے علاقوں میں کمزوری ہو سکتی ہے، ایکسیپٹ ہے. اب یہ ایک فرق میں نے آپ کو بتایا، صدائے مدینہ کا فرق آپ نے بتایا. ایک کام کا میں نے آپ کو بتایا. قافلے کا فرق بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کا جدول تھا، صبح میں کیا کرنا پتہ نہیں تھا، شام کو کیا کرنا پتہ نہیں تھا. یہ تو کمال ان لوگوں کا ہے کہ قافلے پھر بھی سفر کرتے تھے ماشاءاللہ، اور سنبھال لیتے تھے. میں ایک دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو نظام آج بنا ہوا ہے، جو سسٹم آج ہے، جو فائنینشیلی پوزیشن آج ہے، جو افراد آج ہے، جو نظام آج ہے، ان کے پاس ہوتا تو دعوت اسلامی کا رنگ آج کچھ اور ہوتا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج ہمارے پاس سسٹم ہے، سسٹم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، نتیجہ اچھا مل رہا ہے. کل انہوں نے بغیر سسٹم کے کام کیا اور نتیجہ بہت اچھا دیا. جی. سبحان اللہ. دونوں کام اچھے ہیں. ان کا بہت اچھا تھا جی. اور آج جو کر رہے وہ اچھا ہے. یعنی باپو اگر اس دور کے اسلامی بھائیوں کا جذبہ اور آج کا سسٹم اس کا مشرن ہو جائے تو انقلاب آ جائے گا، ہے نا. زبردست جو ہے وہ انقلاب آ جائے. پورا جو گولڈن اسلامک بردر ہے، حاجی امین صلاح کا جملہ ہی بھول گئے. جی جی جی. عمر کے ساتھ وہ بھی بھول بھی جاتے ہیں. جی. کیا کون سا جملہ؟ آپ نے گولڈن اسلامک بردر بولا ہوا تھا. گولڈن اسلامک بردرز. جی 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 جی. یہ آپ کو یاد آئے گا. جی جی جی. اب یہ گولڈن کی جو سنہری رنگ ہے نا، جی، یہ لیا جائے اور اسلامی بھائیوں کی محنت لی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب سنہری اسلامی بھائی نے بولے کہ ہم نے تو جناب ایسا کیا تھا، تم کیا کرتے ہو، تو کام بگڑ جائے گا. صحیح ہے. نئے اسلامی بھائی نے بولے کہ تم لوگوں نے کیا کیا.
برابر ہم تو یہ کر رہے تھے کہ بھیا ان کے پاس وسائل نہیں تھے تب بھی انہوں نے اتنا کچھ کر ڈالا، یہ ہم پر احسان. ماشاء اللہ. یہ نیا اسلامی بھائی سمجھے، پرانا اسلامی بھائی یوں سمجھے، دونوں کی جگل بندی ہو جائے، جی ملی بھگت ہو جائے، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. کیا اور کیا جملہ ہو سکتا ہو. دونوں مل کر جو کام کریں گے، جذبہ، جوش اور محنت، ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے. اور ابھی بھی دیکھیں ماشاءاللہ بعض علاقوں میں میرا جانا ہوتا ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسلامی، یہ ہمارے یہ تھوڑی کہ وہ آثار قدیمہ تھوڑی، جی 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 اینٹک نہیں ہے. آثار قدیمہ ان کو بولتے جی. جن کو بھائی ہے کہ اب گر جائے گا تھوڑا ٹیک لگا کر کھڑا کر دو اس کو. تو یہ آثار قدیمہ تو میں نہیں مانتا ہوں، یہ بھلے اپنے آپ کو مانے، یہ میرے نزدیک آثار قدیمہ نہیں ہے. یہ جس طرح سے ابھی ہے، اس طرح سے جو اسلامی بھائیوں کو میں میسیج دینا چاہوں گا جو کسی سبب سے، مصروفیت کی وجہ سے، ایکس وائی زی کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، اب وہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزر گیا. ٹھیک، میں کہتا ہوں آپ کی دعوت اسلامی بہت آگے چلی گئی ہے. سبحان اللہ. 12ویں کے 12 پر لے کر اڑ چکی ہے. سبحان اللہ. سبحان اب اس کے ساتھ جوائن ہو جائے، اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. جی عید کا دن ہے، ماشاء اللہ. پرانے جو گولڈن اسلامی بھائی ہے وہ ہمیں عیدی دے دے. ماشاء اللہ. ماشاء بڑے عیدی دیتے ہیں نا بھائی، جی بڑے عیدی دے دے اور آ جائے، کسی سبب سے گھر پر ہے جی وہ آ جائے، انشاءاللہ مل کر کام کرتے ہیں. ماشاء آپ کے تجربات ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، ملتے. بلکہ میں یہ کہوں کہ ماشاءاللہ ایف جی این چینل ہمارے پاس ہے، امیر علیہ سنت کی مدنی مذاکرے ہیں، یہ دیکھنے کا معمول بنا ہے، اپڈیٹس بھی ملتی رہے گی. اور اپنے نئے اسلامی بھائی جو ہیں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ کبھی بھی اپنے پرانے اسلامی بھائی ہے جو جن کو امین صلاح اور دیگر اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں آثار قدیمہ ہی، ہم ان کو آثار قدیمہ نہیں مانتے. ہر شہر میں اس طرح کے اسلامی یہ اس طرح کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کریں، ان کو اپریشیٹ کریں. میں نہیں کہتا ہوں ہر ایک کو آپ ذمہ داری پر لائیں، یہ نہیں کہتا ہوں، مگر یہ کہتا ہوں کہ ان کو ساتھ میں لے کر کام کریں. ہر ایک کی ذمہ داری، ہر ایک کی صلاحیت، ہر ایک کے جسم، بدن کی طبیعت کے سارے معاملات جدا جدا ہوتے ہیں جی، لیکن ایٹ لیسٹ ان کو ساتھ میں لے کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ان کی دعائیں بھی ملے گی، کام بھی ہوگا. 12ویں کے 12 چاند رکھ جائیں گے. عید کا دن ہے، عید کے تعلق سے فقط ایک ریکویسٹ یہ کروں گا ناظرین سے، یہ تو ہوئی تنظیمی گفتگو. جی عید کے دن کے حوالے سے کچھ عرض کی تو ٹھیک ہے. نہیں باپو، میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، آپ بہت اچھی بات کیے ہو. ایکچولی جو مجھے چاہیے تھا نا وہ جواب ایسا شاندار مل گیا ہے باپو کی طرف سے، بہت زبردست. اسی کا خلاصہ کر رہا ہوں جی. اس لیے باپو سے جو ہے وہ معذرت طلب کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ باپو آپ نے جو فرمایا ماشاء اللہ، یہ تو انک سے سائی سے لکھنے والے الفاظ نہیں ہیں، یہ تو آنے والے صدیوں تک جو ہے نا گولڈ سونے میں لکھنے والے الفاظ ہیں. اور یہ جو آپ نے بات بتائی ہے، یہ آنے والی نسلیں بھی جو ہے نا اس کے لیے بھی آپ نے ایک بہترین پیغام دیا ہے. اب پیغام کچھ میرے نزدیک بنا، وہ ایسا بنا ہے جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو جتنے بزرگ اسلامی بھائی ہیں اب ان میں ان کی جسم، ان کی باڈی اتنا ان کو ساتھ نہیں دے رہی ہے عمر کے حساب سے، لیکن ان کے پاس ایک دوسری دولت ہے، وہ ہے تجربہ. کیا بات ہے، ایکسپیرینس ہے. جوش نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، لیکن تجربہ ہے. اب ینگ اسلامی بھائی ہے، ان کے پاس انرجی ہے، طاقت ہے، لیکن ان کے پاس تجربہ نہیں ہے. کیا بات. تو اگر یہ سینئر اسلامی بھائیوں کا تجربہ اور جو یہ نیو جنریشن، ینگ جنریشن کی قوت، طاقت اور حوصلہ یہ دونوں مل جائے تو باپو پھر آپ نے جو کہا اس کے مطابق جو ہے نا، اگر آپ کا پیغام کو لوگوں نے مان لیا تو، آپ کی بات کو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو، اور لوگوں سے مراد میری اسلامی بھائی ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اس لیے میں نے کہا نا آج کی آپ کی یہ بات ہے نا یہ نسلوں میں آئی. بہت زبردست جو ہے وہ ہماری گفتگو رہی. یہ جنریشن گیپ ہے، جنریشن گیپ کو کیسے مٹانا چاہیے، ہم نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ جو عموماً گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. پہلے ایک ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ باؤل جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ نے اس میں سے چٹھی اٹھانی ہے، کوئی ایک اسلامی بھائی، اور اس میں امیر اہل سنت کے جو ہے وہ پرانے رسالے، جو بڑی یعنی قدیم دور کے جو رسالے پہلے امیر سنت کے تحریر اور آج بھی اس سے جو ہم استفاضہ کرتے ہیں اور آج کی جنریشن بھی جانتی ہے، بٹ آپ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ برکتیں لوٹے ہوں گے. تو ان رسالوں کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے اشارے میں سمجھانا ہے، دوسرے اسلامی میں اس کو جو ہے وہ گیس کریں گے کہ کون سا رسالہ ہے، نام بتانا. یہ تو بڑا زوردار لایا ہے یار آپ نے. جی آپ چاروں کر لیجئے گا اس کو، ٹھیک ہے جی. شروع کرتے ہیں ابو بکر بھائی سے. ابو بکر بھائی نے چٹھی اٹھانی ہے، مجھے اس سے خلاصہ مل جائے گا یوں. اچھا چلے رکن شورا سے جو ہے وہ لیتے ہیں اور ابو بکر بھائی کو آپ پیش کریں.
रुकने शुरा आपके लिए चिट्ठी उठाकर पेश करेंगे। अच्छा, मैं चाह रहा था कि कोई इशारा करे, मैं उसका जवाब दूं, मैं ये चाह रहा था। वो भी करेंगे ना, आपको ही मौका मिलेगा इंशाल्लाह पहचानने का। अभी आपने इशारे में समझाना है। ये किसको समझाएंगे? जी, ये हाँ इन इस्लामी भाइयों को समझाएंगे। अच्छा, आप भी अगर पहुंच गए तो बापू आप भी बता सकते हैं जवाब। ये लीजिए जी सर। बिस्मिल्लाह। आपने पहचानना है कौन सा रिसाला है। इशारे में होकर। जी, खड़े होकर, ठीक है ठीक है। इशारे में समझाना है, कोई लफ्ज बोलना नहीं है जबान से। अल्लाह अल्लाह। जी, बुलंद आवाज से थोड़ा एक बार। खौफनाक ऊँट। खौफनाक भयानक ऊँट। ठीक वही, है, भयानक ऊँट जो माशाअल्लाह रिसाला बना। बहुत बहुत जल्दी पहुंच गए। शबीर 100 में से 100। माशाल्लाह माशाल्लाह, 50% मुझे भी मिलना चाहिए, मैंने भी जो अंदाज से अरे पेश सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जबरदस्त, आप बहुत इशारा नहीं जबरदस्त कर अंदाज में बड़ा इशारे कमाल किए। का था, माशाअल्लाह। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस तरह से इशारे हो। और मैं बैठे बैठे किस तरह करूंगा यूं? हाँ सही है सही है। सैयदी, अगर आप हाजी अमीन सराय भाई के लिए एक चिट्ठी उठा लें, आप इशारे में इंशाल्लाह। नहीं, अच्छा, हाजी शब्बीर भाई के लिए, हाजी शब्बीर भाई के लिए इंशाल्लाह। हाजी शबीर, अल्लाह अकबर। ये है। आजमाइश है। जी चले। हाई साहब, खौफनाक जादूगर आ गया। देखना नहीं है हाई साहब, हाई साहब देखना नहीं है। आईना ना तो पांच जवाब दीजिए। अरे ठीक। चलो, मदीने की मछली। दुरुस्त है जवाब। नहीं, नहीं, मछली, समुद्री लहरें, गुंबद, समुद्र लहरें। समुद्री गुंबद है। चल, गुम्बद, हाँ समुद्री गुम्बद। माशाल्लाह क्या बात माशाल्लाह है, पहुंच गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है क्या बात क्या है। बात एक चिट्ठी हमारे नातख्वाह अब्दुल रशीद भाई के लिए बापू। ठीक है। आप अब्दुल रशीद भाई इशारे में समझाना है, ठीक है। बैठ जाएं, तशरीफ रखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये एकदम जो है वो खुसूसी इस्लामी भाई वाला ऐसा लग रहा है कोर्स किया है अब्दुल रशीद भाई ने। जन्नती महल की बात कर रहे हैं। अच्छा शब्बीर भाई, आप जवाब दो यार। अनमोल हीरे। माशाल्लाह, क्या वाह बात है। वाह वाह। कैसा पहचाना आपने अनमोल हीरे, किस इशारे से? यूं जो कह रहे थे, और मतलब यूं खजाने की तरफ इशारा लग रहा था। अच्छा अनमोल भी है, और मतलब बहुत पैसे, मतलब बहुत रकम है उसके पीछे। अच्छा। यानी हीरे बेशकीमत होते हैं। आप अगर हीरे का इशारा अगर आपने करना होता तो कैसे मैं करते? कुछ इस तरह करता, जो दिखा करके अच्छा, बहुत चमकने वाली चीज, और उसकी कीमत। माशाल्लाह माशाल्लाह। सैयदी, हमारे प्रोग्राम का नाम है बुज़ुर्गों की ईद, और इसी से रिलेटेड हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो कुछ सवालात आपकी खिदमत में पेश करें। सवाल ये था कि आज की जनरेशन ये अपने बुज़ुर्गों से दूर होती चली जा रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, जिसने जवानों को क्या, ज़यीफ़ों को भी बिज़ी कर दिया, बहुत मसरूफ़ कर दिया। जी ईद तो चलो साल में 1 या 2 मरतबा आएगी। ये ज़यीफ़, ये उम्र रसीदा इस्लामी, ये रोज़ तना है, जी रोज़ के रोज़ तना है। ईदी ये नहीं है कि अम्मी ये लीजिए, कपड़े ले लीजिएगा, अब्बू ये ले लीजिएगा, ये नहीं है। ज़यीफ़ों की ईद मेरे नज़दीक ये है कि इनके साथ बैठे, वक्त इनके साथ गुजारे। हर माँ ये चाहती है, बूढ़ी माँ, कि मेरा बेटा मेरे पास बैठे। बाप ये चाहता है कि बेटा मेरा पास बैठे। वक्त दे माँ बाप को, पैसा नहीं दे। जी पैसा क्या करेंगे वो? कुछ नहीं कर सकता पैसा। उन्होंने पैसे के सारे रंग देख लिए, और पैसे को रंग देख देख कर ये बूढ़े हुए, ज़ईफ़ हुए। उनको क्या करने का पैसा लेकर? जी आप चाहिए इनको। सही। 2 लुक़मे इनके साथ खाएं, जी मोहब्बत को लुक़मा अम्मी को खिलाएं, माशाल्लाह प्यार का लुक़मा आप खा लें। माशाल्लाह। अच्छा, ये उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक ये हयात है। जी ये इंतकाल करने के बाद तुम तो अपने बच्चों को इतना बोल सकते कि दादा ऐसा बोलते थे और दादी ऐसा करते थे। अल्लाह, दिखा नहीं पाओगे, महसूस कर नहीं पाओगे। सही। और कब्र पर जाने के बाद भी, जैसे अमीन सलाया ने कहा ना, कब्र पर जाकर जी माफ़ी मांग लीजिए। ठीक है, उनके जज्बात है, लेकिन वो तो कब्र में अभी जी उनको राज़ी है नहीं राज़ी है, तुम क्या समझोगे उसको? जी तो वो दीन क्यों लाए ना कि कब्र पर जाकर माफ़ी मांगे। सही। इतना कॉन्फिडेंस हो कि मेरी माँ और मेरा बाप मुझसे राज़ी होकर ये कब्र में गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त देना पड़ेगा। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे देखेंगे अगर, और अमीर अहले सुन्नत भी ज़ईफ़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ ईद ये करते हैं, जी
اس میں بھی سنا تھا. جوانوں کو چاہیے کہ ضعیف اسلامی بھائیوں کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ ان کے جسم کمزور ہوتے، طاقت زبان میں آ جاتی ہے. جی یہ بول دیں گے، کچھ کر دیں گے، ضعیفی کا عالم ہے. جی تو اب اولاد کو چاہیے کہ خاموش رہے. ٹھیک ہے. صبر 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 اور صبر اور صبر ہی صبر کرتے رہے. جی صبر کب تک کرنا ہے؟ قبر میں جانے تک. ماشاء اللہ. انہوں نے یعنی ماں باپ نے آپ کے اور میرے بچپنے پر صبر کیا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہم نے ان کی ضعیفی میں صبر کرنا ہے. جی 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 قرآن حکیم ہمارے لیے بہت بڑا رہنما جی ہے. جی ارشاد ہوا نا جب دونوں بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا. سبحان اللہ. یعنی قرآن ہمارے لیے ایک بہت بڑا رہنما ہے. جی جی تو ایف جی این چینل کے ناظرین ہیں، دیگر اسلامی بھائی ہیں، اپنے گھر میں اگر ماں یا باپ ہے نا، یہ نعمت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بوڑھا یا بوڑھی گھر کی زینت ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اگر آپ کے گھر میں بوڑھا اور بوڑھی نہیں ہے اور آپ کا چھوٹا سا 2 مہینے کا بچہ ہے یا 1 سال کا بچہ ہے، بیمار ہو جائے تو آپ سیدھا ڈاکٹر کے پاس پہنچو. جی ان دونوں میں سے خاص کر ماں اگر حیات ہو تو وہ بولے کہ بیٹی ایسا نہیں ایسا کر. اس کے پیٹ پہ درد ہو رہا ہے، اس کے کان میں کچھ ہوگا، اس طرح اس کو وہ سمجھ میں تجربے کی روشنی اس میں کو سمجھ میں. لیکن جس طرح آپ فرما رہے کہ ماں باپ زینت ہے، آج اس کو زحمت سمجھا جاتا ہے بوڑھوں ماں باپ کو. ایسا آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. یہ بلا ہم مسلمانوں میں نہیں تھی مگر اب تیزی سے آ رہی ہے. ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے کے سلسلے ہیں. اس میں بھی کہیں نہ کہیں ماں باپ ذمہ دار ہے جی صاحب. وجہ یہ کہ ماں باپ نے اپنے اولاد کو پیسہ گننا سکھا دیا ہے. اب آپ ہی لوگوں کو بو فیصو دفاع دو، میمنوں نے یہ سکھا دیا ہے، دیگر نے نوٹ گننا سکھا دیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے دنیا صرف نوٹ کو سمجھا ہے. جی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کو سمجھا ہے. سکسیس یہی سمجھا ہے کہ پیسے والا بن جاؤں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لوں. یہ انہوں نے اس کو سکسیس سمجھا ہے، جبکہ وہ بہت بڑا دھوکہ ہے. سکسیس وہ نہیں ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کرے اپنے بچوں کو، تاکہ ان کو بھی مدنی سوچ ملے، مدنی فکر ملے. جس طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جس طرح کانفیڈنس ہے کہ ہمارے والدین ہم سے خوش ہو کر گئے کیونکہ ماحول ملا تھا، ہم نے ان کی کما حق کوشش کی، خدمت کی، ان کی رضا حاصل کی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہم سے راضی ہوں گے. تو کیا یہ ماحول میں آنے سے یہ ان کے اولاد بھی ان کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے؟ پسند اب حساب اپنی اپنی. اگر ماں باپ کو اولڈ ہاؤس پسند ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ دنیا کی طرف بھیجیں. بڑھاپے میں ہی آپ کو پھر اولڈ ہاؤس بھیج دیں گے. اگر تربیت نہ ہوئی تو. ہاں اگر آپ، یعنی میں آپ کے توسل سے ناظرین کو کہہ رہا ہوں، ماں باپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں گزارنا چاہتے ہیں جہاں مہینوں نے سالوں سال آپ بچوں کا انتظار کرتے رہیں، بچے صرف آن لائن پے کرتے رہیں گے، فون پے ہے، گوگل پے ہے، یو پی آئی کے ذریعے پے کرتے رہیں گے فیس اس کی. اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ ترستے رہو اپنے اولاد کے چہرے کے دیکھنے کے لیے تو ٹھیک ہے، ان کو نوٹ گننا سکھاؤ، ان کو صرف دنیاوی ڈگریاں دلاؤ، ان کو دنیا میں رہنا کیسا وہ سکھاؤ، صحیح. ان کو سوٹ بوٹ پہننا سکھاؤ. ویسٹرن کلچر کے فلا آپ کے رہنما ہیں ان کو بناؤ. اگر آپ اپنا برا چاہتے ہو تو ٹھیک وہ کرو. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بڑھاپے میں بھی میری اولاد میری خدمت کرے، میں جب بیمار ہو جاؤں تو اس کو اس کا بچپنا یاد آئے. واہ کیا بات. کہ میرے بچپنے میں میرے باپ نے گھر بیچ دیا تھا میرے علاج کے لیے، ہے کیا بات. اب میں اپنے باپ کے علاج کے لیے یہ بولوں کہ بڈھا ہے کیا کرے، اس کو مرنے تو والا ہی ہے، کیوں پیسہ خرچہ کرنے کا. اگر یہ حال اپنا چاہتے تو ٹھیک ہے، دین سے دور رکھتے، تمہاری مرضی. یہ طنز کے لیے کہہ رہا ہوں. جی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا اسلام اتنا حسن والا ہے، اتنا خوبصورت ہے، جہاں اس نے ضعیفوں کو رہنمائی دی وہاں جوانوں کو بھی دی ہے. تو جوان اگر اپنے دین پر عمل پیرا ہوں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیں تو اس جوان کی ویسی تربیت کرنی پڑے گی. ان کو قرآن سنانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، محبوب کی شریعت کی طرف لانا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سنتوں کی طرف لانا پڑے گا. تو عید کے دن محبت کے ساتھ تم سے ملیں گے، تمہارے قدم چومیں گے. واہ کیا بات. ورنہ عید تو تمہاری بس عید رہے گی، عین یا دال EID، اتنی عید آپ کی رہ جائے گی. الفاظوں کی رہے گی، ایموجی رہیں گے خوبصورت کے، وہ بس امی ایموجی، عید مبارک، خلاص. اللہ پاک کرے کہ میں نے جو یعنی جلے کٹے جملے کہے ہیں وہ جوانوں کو بھی لگے اور وہ ماں باپ کو بھی لگے، اپنے اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کرے
جیسے شریعت نے اسلام نے ہمارے باپو تربیت آپ کی بات کی تائید ہے کہ جب تک میری والدہ حیات تھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب میں ملتا تھا تو قدم بوسی نہیں کرتا تھا, سبحان اللہ. پیر پکڑ کے چومتا تھا. یہ ماحول کی برکت ماشاء تھی. اللہ. تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں, ناظرین چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی موتی و فرما بردار ہو اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بھی بنے, تو اسے دعوت اسلامی سے وابستہ کر دیں. ماشاء اللہ. تحدیث نعمت کے لیے ایسا عرض کر رہا ہوں, میرا بھی الحمدللہ غالباً کوئی دن گزرتا نہیں اپنی ماں کے قدم نہ چوموں. سبحان اللہ. یہ میں ماحول کی باہر جاتا ہوں میں اور بھول جاؤں کہ یار امی کے قدم چومنا رہ گیا, جی میں واپس آتا ہوں. ہائے ہائے کیا بات ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ میں نے جو کچھ بھی دنیا میں پایا میرے ماں کے قدموں کی برکت ہے. ماں حیات ہے, میں کما رہا ہوں نا, جی کال کر لیتا ہوں میں یہاں جا رہا ہوں, بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ دعا کریں, شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. دعا نے 10 دعائیں اپنے کو ملتی ہیں. ماشاء اللہ. میری یہ ماں کی ایج 99 ایئرس ہے, 99 ایئرس سے ماشاء اللہ. اور تندرست ہے, فیٹ ہے. عبدالرشید بھائی کو پتہ ہے, ماشاء اللہ. اللہ ان کو سلامت رکھے. چشمہ بھی نہیں پہنتے, کچھ بھی نہیں, ایک دم فیٹ ہے. ماشاء اللہ. میں مسجد سے باہر نکلوں گا نا ابھی تراوی تو 1.5 گھنٹہ ہو جاتا ہے نا, جی جی. پہلا فون ماں کو, سبحان اللہ. ہاں ماں ٹھیک ہے, ہاں ماں. ابھی کیا ملنا ہی ہے نا, 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں تو پہنچوں گا ہی, لیکن نہیں, پہلا فون میری ماں. الحمدللہ. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت ہے. اور ایک اچھا کول ہے, بہت بہتر لگا ہے مجھے, کہ ماں باپ کی تو اولاد ہوتی ہے, ماں باپ کی تو اولاد ہوتی ہے. جب تک اولاد نہیں ہوتی تب تک وہ میاں بیوی رہتے ہیں. جب اولاد ہوگی تبھی وہ ماں باپ بنے نا. تو ماں باپ کی تو اولاد ہوتی ہی ہے, جی. مگر اولاد کے ماں باپ کہیں کہیں ہوتے ہیں. کیا بات ہے. ہائے ہائے بہت بڑی بات ہے. ماشاء اللہ. زبردست. ماشاء اللہ. اور یہ جو تھوڑے بہت بھی دکھ رہے ہیں, یہ امیر علیہ سنت کی نصیحتوں کا, ان کی جو قربانی ہے, جو اس عمر میں بھی جو ہے ایک سبجیکٹ کو لے لیتے تو 1-1 گھنٹے تک اس کو الگ الگ اینگل سے جو سمجھاتے ہیں, اللہ پاک ہماری عمر بھی انہیں دے دے. جی. اللہ رحمت کی نظر کرے, ان کو صحت و سلامتی عطا. حاجی شبیر بھائی بھی اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں کہ پہلے کے دور میں پیسے کم ہوتے تھے, محبت زیادہ ہوتی تھی. آج ریسورسز اتنے زیادہ ہیں مگر آج محبت نہیں ہے, اخوت نہیں ہے, والدین سے جیسی عقیدت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. بہت آسان ہو جاتا ہے کہ بچوں نے اپنے والدین کو یہ کہہ دینا کہ ہم الگ ہو جاتے ہیں, ہم الگ رہتے ہیں. اب وہ بوڑھے ماں باپ ہیں جو اپنے گھر میں جو ہے وہ اکیلے بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے, فارمیلٹی کے طور پہ بچے آ رہے ہیں, ان سے ملاقات کر رہے ہیں, عید مل رہے ہیں, کئی کئی دن تک ملاقات نہیں ہوتی والدین سے. یہ تو ماشاءاللہ آپ دینی ماحول کی برکتیں بتا رہے ہیں, بٹ آج اس طرح کے مناظر جو ہے وہ عام ہے اور دیکھنے مل رہا ہے کہ جو ہے وہ گھر میں ماں باپ اکیلے ہیں اور بچے جو ہے وہ ماں باپ کو چھوڑ کر چلے گئے. ایک کسی کا شعر ہے جو مجھے بہت اچھا لگا, عبرت مجھے لگا, کہ وہ اندھیری بلیتے کے قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی منزل سے بہت دور میں. اللہ. تو جو ہماری جو منزل تھی نا وہ رب کی رضا تھی, اور ہم جانتے تھے کہ رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے. جی. الدین کلہ الادب, دین پورا کا پورا ادب ہے. تو وہ ادب نظر آتا تھا, وہ رسپیکٹ نظر آتا تھا. میں اپنی بچپنے کی بات کہوں, والدین تو بہت بڑی بات ہے, بڑے بھائی کا ادب رہتا تھا, میرا ڈر و خوف رہتا تھا. سبحان اللہ. اسکول ٹائم میں یعنی ایکسٹرا گیم کھیل لوں اور بھائی کو پتہ چل جائے کہ یہ میدان میں, اور بھائی آ جائے اور مجھے پتہ چلے کہ بھائی آ گئے, تو میں دوسرے گیٹ سے نکل کے فوراً پہنچ کے جنرل جو نل ہوتے تھے نا کہیں سبیل کے دوست کے, وہاں جا کے پیر دھودا کے شریف ہو گئے گھر میں بڑھیا. بڑے بھائی کا اتنا ادب ہوتا اتنا ادب, یعنی وہ ڈر خوف. جی. آج وہ ساری چیزیں نکل گئی ہے, ماں کی اہمیتیں ختم ہو گئی ہے. جی. وہ جو فرمایا گیا کہ اولاد ماں باپ کے سامنے ایسا ہے جیسا غلام آقا کے سامنے. اب وہ ڈھونڈنے سے ملے گا آپ کو یہ باتیں. جی. یہ بولیں گے تو آپ کا بچہ جو بول رہے ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا. جی. کیونکہ وہ اتنی یعنی جنرل دنیا میں, سوشل میڈیا میں, وہی میں نے کہا تھا کہ پہلے لوگ فزیکل تھے, آج ڈیجیٹل ہے. جی. تو وہ ڈیجیٹل دنیا نے اتنا یعنی ان کو الگ کر دیا اس دنیا سے, حقیقت کی دنیا سے, کہ وہ اس کے اوپر اتر ہی نہیں پا رہے. وہ ان کو ابھی روٹین میں آ گیا ہے. پہلے روٹین میں تھا کہ ہمیں کوئی ہمارا عزیز نہ ملے تو بے چین ہوتے تھے, آج ہمارا موبائل نہ ملے تو بے چین ہوتے. کہاں ادھر گیا ادھر گیا ڈھونڈ, جب تک یہ نہیں موبائل نہ ملے سوتے نہیں ہیں, موبائل نہ ملے اٹھتے نہیں ہیں. جی. تو یہ ساری چیزیں کچھ ایسے کمیاں آ گئی ہیں کہ یہ یعنی پہلے ہم روحانیت کی طرف تھے, آج مادیت کی طرف آ گئے. جی. مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں. جی. آج کا پروگرام عید کے سلسلے میں تھا,
میری اپنی زندگی کی بہترین دن، وہ اس دن مجھے عید میں بھی اتنی خوشی نہیں ملی جتنی اس دن ملی تھی. 83-84 کی بات ہے، اور جس طرح میں وہاں پہنچا ہوں امیر اہل سنت کے قدموں میں، ان سب لوگوں کو معلوم ہے کس طرح میں پہنچا ہوں. اور عبدالرشید بھائی کو تو ان سے بھی ملایا ہوں جس کے توسل سے میں وہاں پہنچا. 83-84 تو امیر اہل سنت نے ان کو فرمایا کہ اس کو بندے کو جو ہے افطار کے وقت یہاں لے کر آنا. پیچھے ہی گھر تھا، اپنا جو مکتبہ تھا اس کے پیچھے امیر اہل سنت کا دولت خانہ تھا. تو میں جب ہم لوگ گئے، 4-5 اور بھی بیٹھے ہوئے تھے الگ الگ، تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہی حرام پہن کر، ہے نا. اور پھر جو امیر اہل سنت کو پہلی مرتبہ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. انٹری کیے، انٹری کر کے روم میں آئے، اور آنے کے بعد ایک لائٹ جل رہی تھی، مکہ شریف اور مدینہ شریف جو پہلے فیضان مدینہ میں جو ٹائٹل پہ تھا نا وہی، اور آ کر اس کے سامنے کھڑے رہے. ایک شعر پڑھا کہ انہی دونوں حدوں کی منزلوں میں کھو گیا ہوں، کبھی روبرو ہوئے کعبہ تو سامنے ہے مدینہ. سبحان اللہ سبحان یہ شعر انہوں نے پڑھا، اور پھر پلٹے ہماری طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جو میری زندگی میں نے جو پایا ہے نا، اس کا جو لطف، اس پہ جو دل پہ اثر، ایسی خوشی جو ہے نا مجھے کبھی نہیں ملی، کبھی نہیں ملی. کیونکہ میں گیا بھی ایسا تھا، اس طرح گیا تھا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ میں پہنچ پاؤں گا، اور اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے کہ میں وہاں پہنچ گیا ان کے قدموں تک. ماشاء اللہ. ناظرین، ہمارا جو پروگرام ہے یہ اختتام کی طرف ہے. آخری 1-2 سوالات ہیں، وہ انشاءاللہ. پہلا ایک سوال حاجی ابو بکر بھائی سے ہے. یہ رہنمائی فرمائیں ابو بکر بھائی کہ آج جو ہے وہ ہماری مڈل کلاس، کیونکہ ایف جی این چینل دیکھنے والے نارملی جو ہے وہ مسلم فیملیز اور مڈل کلاس فیملیز ہیں، تو ہمارے یہاں جو ہے وہ ابھی تک اولڈ ایج ہاؤس کی نحوست اتنی آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرے معاشرے میں ہوتی ہوگی بٹ مسلمانوں کے اندر یہ آئی نہیں ہے. بٹ ایک آبزرویشن ہے کہ ہر گھر اولڈ ایج ہاؤس بن چکا ہے. یعنی ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کر بچے الگ ہو گئے. ایک تو ہوتا ہے کہ چلے کہ آپ الگ ہو گئے، جیسے کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ رکن شورا عارف شاہ صاحب نے بتایا، آپ نے بتایا، آپ نے اپنے واقعات بتائے کہ اگر ہم جو ہے وہ الگ رہتے بھی ہیں تو ہم جو ہے وہ اپنی والدہ سے روز کانٹیکٹ کر رہے ہیں، روز والد سے مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، ان کی دست بوسی کر رہے ہیں، ان کو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں. کئی دن ہو جاتے ہیں والد والدہ سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے، ان سے کئی دن تک جو ہے وہ مہینے گزر جاتے ہیں، ان سے ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں. جو ابراڈ کام کرنے جاتے ہیں ان کے لیے تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ معاملہ ڈسٹرب دکھائی دیتا ہے. اب یہ بیچارے اکیلے عید کے موقع پر بھی یہ اپنے بچوں سے دور، اپنے پوتے پوتیوں سے دور. ایسوں کے لیے آپ کیا میسج دیں گے کہ ہر گھر اولڈ ایج ہاؤس بنائے؟ اگرچہ ہم نے جو اپنے ماں باپ کو نکال کر کسی اولڈ ایج ہاؤس کی نظر نہیں کیا، مگر آج گھر جو ہے وہ اولڈ ایج ہاؤس بنتے چلے جا رہے ہیں. ایز گڈ ایز اولڈ ہاؤس. جس طرح گھر جو ہے وہ ہے اگرچہ اپنے گھر ہی میں، لیکن وہ تنہائی اور اپنے بچوں کی محبت اور ان کی جو ہے، امیر سنت فرماتے ہیں کہ ایسی دولت کے پیچھے کیا بھاگتے ہیں جس سے آپ کے ماں باپ کی آپ نماز جنازہ تک نہ پڑھ سکے. آپ ایسی دولت کو کیا کریں گے جو آخری وقت پہ ان کی خدمت نہ کر سکے؟ ایسی دولت کا کیا فائدہ جو ان کی دعائیں لینے سے آپ قاصر رہیں؟ دنیا کی دولت تو مل جائے گی لیکن ماں باپ کی دعائیں جو ہے نا پھر زندگی بھر ترستے رہیں گے. ماں باپ ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام سے کوئی پوچھے کہ جب وہ کوہ طور پر جا رہے ہیں تو ان کی ماں ان کے لیے مصلی بچھا کر دعا کرتے کہ یا اللہ تیرا نبی ہے، تیرا رسول ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے تیرا نبی، تو اسے اپنے قرب کی مزید دولت عطا فرما، اپنا اور مقرب بنا. ماں جو ہے مصلی بچھا رہی ہے. آپ جب ایک مرتبہ کوہ طور پہ جانے لگے تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا. اور اس کی مولا اب تک تو کبھی یہ نہ فرمایا کہ سنبھل کے آنا، کہا اب تک تو جب تم میرے دربار میں آئے تو تمہاری ماں مصلی بچھا کر تمہارے لیے دعا کیا کرتی تھی. آج وہ دعاؤں کا سایہ تمہارے سر پر نہیں ہے. ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، ان کی ماں کی دعا ان کے لیے کتنے اثر انداز ہے. تو ہم تو گناہ گار ہیں، کتنی دعاؤں کی ضرورت ہے. مرنے کے بعد پچھتائیں گے. خدا را اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرے، ان کی خوب خدمتیں کرے.
भले चटनी रोटी पर ही गुजारा कर ले, 2 रोटी ही कम खा ले, लेकिन माँ बाप की खिदमत करके उनके साथ रहें और उनकी दुआओं को लेके चले, इंशाल्लाह दुनिया आखिरत दोनों संवर जाएंगी। मेरे वालिद साहब जो है वो रमज़ान के महीने में हॉस्पिटलाइज थे, तो यानी 2 बार मुझे जो है उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो किसी ने मशवरा दिया, वो मशवरा देने वाले का नाम नहीं बता सकता, बट मैं क्योंकि आज माशरा किस जानिब जा रहा है वो बताना मकसद है कि किसी ने मुझे ये मशवरा दिया कि अब्बा की उम्र हो चुकी है, घर ही में रखो, घर ही में इलाज कर लो, और कुछ होना नहीं है, उम्र का तकाज़ा है, आप लाखों रुपए खर्च कर लोगे, आपके लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे, घर ही में जो है वो आप इलाज कर लो और जब तक है उनकी खिदमत कर लो। तो ये जो है वो बात मैंने रुकन शुरा आरिफ शाह साहब से भी कही। यकीन मानिए कि जो दर्स मुझे रुकन शुरा ने दिया, कहा कि उनकी आखिरी सांस तक सलमान तुमको कोशिश करनी है, उनके लिए आखिरी सांस तक कोशिश करनी है, और पैसा सब कुछ नहीं है, वालिदैन सब कुछ है, वालिदैन की दुआएं हैं, तो जो है वो हम उनसे हैं और उनकी वजह से हमारी दौलत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेशक बेशक। जी बाबू, आप क्या कहेंगे इस मौसम में? मेरे कहने से बेहतर उस माँ से पूछ लें जिसके साथ ऐसे गुजरी है, जी यानी उसकी क्या फीलिंग होती है, या ये मेरा बेटा है, इसके लिए मैंने 9 महीने तक इसका बोझ मैंने पेट में उठाई, खाना पीना मुश्किल, सोना जागना मुश्किल, उठना बैठना मुश्किल, फिर उसको पैदा करते वक्त जो अजियतों और जो तकलीफ़ का सामना मुझे करना पड़े। 2 साल तक ये मेरे सीने से मेरा खून पीता रहा, दूध पीता रहा, इसको पाला बड़ा किया, और आज ये मेरे तरफ देखने को तैयार नहीं है। उस पर क्या गुजरती होगी, उस बाप के बुढ़ापे पर क्या गुजरती होगी, जो सोचता होगा कि मैंने तो पूरी जवानी इस पर ख़त्म कर दी। मैं इसको गोद में ले लेकर घूमता था, इसके नाज उठाता था, इसके लिए धूप में भाग दौड़ करता था, ना दिन देखा ना रात देखा, और मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया, अपनी जवानी के अयाम इस पर कुर्बान कर दिया, और इसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और आज ये इसकी ज़बान मेरे बोलते बुढ़ा हो गया है, इसको कुछ समझता नहीं है। यानी इन माँ बाप को क्या वो दिन याद नहीं आते होंगे कि यार यही वो मेरा बेटा है, और आज ये इतनी हद तक गिर जाएगा, ये माँ बाप को भी ख़बर नहीं थी। बड़ा अफसोस की बात है मेरे लिए, कि नया ये थी कि आप सही कह रहे सलमान जी, जैसे एक होता है बाकायदा जेल में कैद, एक होता है कमरे ही में कैद कर देना। तो गोया आज कुछ उन बदबख्तों ने अपने माँ बाप को कमरों में कैद करके रख दिया है। 2 रोटी के टुकड़े डाल देना तो दुनिया में कुत्तों को भी डाला जाता है। ये क्या कमाल किया है ना? कुत्तों को भी पाल कर लोग ऐश व इशरत में रखते हैं, तो ये क्या कमाल किया है। तेरा कमाल तो उस वक्त है कि जो अपने तू माँ बाप के कदमों में रहे, सुभान अल्लाह ना। तो कमाल तो उस वक्त था। ईद के दिन भी अगर तू अपने माँ बाप से नहीं मिला है तो खाक तेरी ईद है। वो माँ वहाँ तड़प रही है, बाप वहाँ बिलक रहा है, तो अपने मियाँ बीवी, अपने बीवी बच्चों के अंदर या दोस्त यारों के अंदर अल्लाह गुल्ली कर रहा है। जी, तो क्या ये तेरी ईद है? तो डर अल्लाह से कि ये दिन तुझ पर ना आ जाए। मैं बस रिक्वेस्ट करूँगा FGN चैनल के नाज़रीन को, बड़े हैं हमारे सीनियर इस्लामी भाई है, न सिर्फ मैं माँ बाप की बात करूँ कि जो बड़ी उम्र वाले हैं उन तमाम का रिस्पेक्ट करें। हमारे इस्लाम ने रिस्पेक्ट करना हमको सिखाया है, जी, इज़्ज़त देना सिखाया है, मोहब्बत करना सिखाया है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे। माशाल्लाह। नाज़रीन, बुज़ुर्गों की ईद ये प्रोग्राम माशाल्लाह इख्तिताम को पहुंचता है, और हमने बहुत ही प्यारे मदनी फूल इस प्रोग्राम में हासिल करने की कोशिश की। हमने कोशिश की कि हम ये बताएं कि जो हमारे घर में बूढ़े हैं, ये ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ जो है वो घर में पुरानी हो जाए तो उसको जो है वो हम उठाकर फेंक दें, बल्कि ये हमारे सरों के ताज हैं, ये हमारे दिलों की धड़कन है। इनकी दुआओं से हम हैं, इनकी दुआओं से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पर आई हुई मुसीबत टलती है। वालिदैन की दुआओं का सदका है कि हम जो है वो दुनिया में भी खुशियाँ देखते हैं। अल्लाह पाक इनकी दुआओं के सदक़े हमें जो है वो दुनिया में खुशियाँ अता फ़रमाता है। तो अपने वालिदैन की कदर करें, अपने दादा दादी, नाना नानी, इनकी कदर करें। ये ना सोचें कि यार ये ओल्ड सोच के लोग हैं, ओल्ड स्टाइल के लोग हैं। अगरचे आप जो है वो जनरेशन Z कहलाते हैं, जेन Z कहलाते हैं, मगर
جتنا اچھا اور جتنا گولڈن پیریڈ انہوں نے دیکھا ہے نا، وہ دور آج ہم نے نہیں دیکھا. اور آج وہی ساری باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ پہلے کا دور کتنا پیارا تھا، کتنا مبارک تھا اور کتنا آسان تھا اور کیسی محبتوں والا تھا. آج جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، آج سوشل میڈیا ہے، محبت اٹھتی چلی جا رہی ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے والدین کا، اپنے گھر کے بزرگوں کا خیال رکھیں. عید کی خوشیاں ان کے ساتھ منائیں. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ منائیں گے، آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھتے ہوئے منائیں گے تو بھی آپ کی عید گزر جائے گی، مگر آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ عید منائیں گے تو اس کا عالم کچھ اور ہوگا. ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں. آج ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں. یقین مانیے کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا ماں باپ، تو وہ ایک بچے کی طرح ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات کرے، کوئی ان کے ساتھ جو ہے بیٹھے، ان کے سر پہ سے ہاتھ پھیرے. تو یہ چیز جو ہے وہ آج ہمارے معاشرے سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کو دور کرنے کی حاجت ہے. تو ماشاءاللہ یہ پروگرام ہم نے جو ہے وہ FGN چینل کے ذریعے سے آپ تک یہ میسج کو پہنچانے کی کوشش کی ہے. امید کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر یہ چینجز آئے گا. جو یہ دیکھے گا انشاءاللہ، جو یہ پروگرام دیکھے گا، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان میں اگر یہ برائی پائی جاتی تھی یا یہ کمی پائی جاتی تھی تو اپنی اصلاح کریں گے اور اپنے والدین اور اپنے بوڑھے دادا دادی نانا نانی کی خدمت کر کے ان کی برکتیں حاصل کریں گے. ہم کلام شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کو ہم اختتام پر. بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا، جس کو آقا، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے. عید تجھ کو مبارک ہے صائم، روزے داروں کی عید ہوتی ہے، روزہ خوروں بے نمازوں کی کون کہتا ہے عید ہوتی ہے، جس کو آقا، جس کو آقا، جس کو آقا مدینے بلوائے، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے، اس مسلمان کو عید ہوتی ہے. مجھ کو عیدی میں دو بقی آقا، مجھ کو عیدی، مجھ کو عیدی، مجھ کو عیدی میں دو بقی آقا، جانے کب میری عید ہوتی ہے، جانے کب میری عید ہوتی ہے. عید عطار، عید عطار، عید عطار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، خواب میں ان کی دید ہوتی ہے. بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. میں رکن
شرا سے گزارش کروں گا کہ عید کا دن ہے، مانگنے والا دن ہے، آپ دعا اگر فرما دیں اسلامی بھائی جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ تعالیٰ عید کی برکتیں ہمیں نصیب فرما. آمین. میرے مالک یہ عید کا دن ہمارے لیے یوم عید ہی ہو، یوم وعید بننے سے بچا لے. آمین. یا اللہ بڑوں کا ادب کرنے، چھوٹوں پر شفقتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. عید کا دن تیری عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عید میں محبوب کی زیارت کی دید کر دے، محبوب کی دید کی عیدی دے دے. یا اللہ مدینے کی حاضری با ادب عطا کر دے. اللہم آمین. ہم سب کے جملہ مسائل حل فرما دے، آسانیاں فرما دے، رزق حلال آسانی کے ساتھ عطا فرما. آمین. بار قرض سے نجات دے دے. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے. گھر میں جس کے تنگ دستی ہے فراغ دستی عطا فرما. یا اللہ جو جس بلا میں مصیبت میں مبتلا ہے اس کو اس سے نجات عطا فرما. آمین. اللہم آمین. یا اللہ عز و جل جو رشتوں کے طلبگار ہے اچھے رشتے عطا کر دے. جن کے گھر میں جھگڑے ہیں امن کا گہوارہ بنا. آمین. ہماری حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما. امیر اہل سنت کو صحت و سلامتی عطا فرما، طویل زندگی نیکیوں بھری عطا فرما. تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی خیر فرما. ہمارے ملک عزیز ہندوستان کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک.